नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबा, अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तफ़सीर सूरा आले इमरान, मदनी सूरत, 20 रकवात, 200 आयात। तरतीब के एतबार से तीसरे नंबर पर और नुज़ूल के एतबार से 89 नंबर पर आने वाली ये सूरत, इस कुरान की जो ये सूरत है, हम देखें तो कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुख्तलिफ़ ग्रुप्स बनाए हैं। कुरान की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने डिवीज़न की है और इसके अंदर 7 ग्रुप्स और 7 मंजिलें हैं, जिसके हर ग्रुप के अंदर एक मदनी सूरत और बाकी कुछ मक्की सूरतें जो हैं वो मौजूद होती हैं। अब इस जो हमारे पास ये वाला जो ग्रुप चल रहा है, इसके अंदर अब ये आने वाली सूरा आल इमरान जो है ये मदनी सूरत है। इस सूरत के अंदर बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत से अहकामात जो हैं वो हमें बताएंगे। क्यों? क्योंकि हमने उस दिन भी देखा था कि जो मक्की सूरतें होती हैं उसके अंदर अकीदे जो हैं वो रासिक कराए जाते हैं। उसके अंदर अकीदा तौहीद हो गया, अकीदा आखिरत हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत है, मुशरिकीन को तंबीह की जाती है। जबकि जो मदनी सूरतें होती हैं इनके अंदर अहकामात पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, ये अहकामात से भरपूर होती हैं। तो इस सूरत के अंदर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बहुत से अहकामात दिए हैं। हमने उन सब को बारी बारी सुनना है, उन्हें शरह सदर करना है, फिर उन पर जिस हद तक हो सके अमल करने की कोशिश करनी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को तौफीक दे। तो अब ये सूरा आले इमरान, ये वो सूरत के जिसका नाम ही आले इमरान इस वजह से रखा गया क्योंकि इस सूरत के अंदर कहा गया इमरात इमरान, इमरान की औरत। उसके अलावा इसके अंदर पूरी जो आले इमरान है उसका तज़किरा किया गया। इसी हवाले से इस सूरत का नाम जो है वो सूरा आले इमरान रखा गया। इसके अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और आपके जो पैरोकार हैं उनका भी तज़किरा आएगा। ये सारी की सारी रुदादें इसके अंदर होंगी। इसके अलावा इस सूरत का एक और नाम भी है, इसको अज़-ज़हरावैन भी कहा जाता है। हम सूरा बकरा में भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 2 सूरतें, कौन सी 2 सूरतें? सूरा बकरा और सूरा आले इमरान, इन दोनों को अज़-ज़हरावैन कहा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अल्फाज हैं कि कुरान मजीद को पढ़ो, कुरान मजीद को पढ़ो इसलिए कि वो क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के हक़ में सिफारिशी होगी और ऐसे आएगी जैसे 2 चमकती हुई सूरतें। ये जो 2 चमकती हुई सूरतें हैं, अज़-ज़हरावैन सूरा बकरा और सूरा आल इमरान, इन दोनों को तुम ख़ास तौर पर पढ़ो। क्यों? क्योंकि क़यामत के दिन ये इस हाल में आएंगी गोया के 2 साइबान, गोया के 2 बादल या गोया के 2 परिंदों के झुंड। तो ये इस सूरत की अहमियत है कि सूरा आल इमरान और सूरा बकरा को जो कोई पढ़ेगा, इसके इल्म को हासिल करेगा, तो ये क़यामत के रोज़ इंशाअल्लाह हमारे लिए फिर सिफारिशी बनकर आएगी। ये हमारी सिफारिश करेगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इसके एक एक हुक्म को पढ़ने, सुनने, समझने, शरह सदर करने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। ज़माना नज़ूल देखा जाए तो ये ग़ज़वा बदर के बाद नाजिल होने वाली सूरत है और इस सूरत के अंदर ग़ज़वा जो हमारे पास ओहद है उसका बहुत ज़्यादा डिटेल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तज़किरा भी किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अलिफ लाम मीम हरूफ़े मुक़त्तात, इनकी हकीकत हम इंशाअल्लाह सूरा बकरा में डिटेल से देखेंगे। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है, वो हमेशा से ज़िंदा और हर चीज़ को कायम रखने वाला है। उसी ने आप पर ऐसी किताब उतारी जो हक़ लेकर आई है और अपने से पहली किताबों की तस्दीक करने वाली है। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहली 2-3 आयात के अंदर ही बहुत जामियत के साथ हमें बहुत सी चीज़ें समझानी चाहिए। सबसे पहले इसके अंदर आप देखें, कहा जा रहा है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला। यहाँ पर एक लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ अल्लाह, अल्लाह का लफ्ज़ जो कि हम अक्सर ही सुनते हैं, लेकिन आज ज़रा हम उसको थोड़ा सा डीप जाके समझेंगे। जो अल्लाह का लफ्ज़ है वो बेसिकली 2 अल्फाज का मजमुआ है। कौन कौन से 2 अल्फाज? अल और इला।
یہ دو الفاظ ہیں جن سے مل کر بنتا ہے اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ عبادت بندگی مانے جانے کے لائق صرف وہ ایک ہی ذات ہے، وہ واحد الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اور الہ ایک ہی معبود ہے، وہ واحد ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے اپنے آپ میں، the only with all of his qualities، اس کے اندر ساری کی ساری کوالٹیز اس ایک رب کے اندر ہی موجود ہیں۔ تو اور رب ڈھونڈنے کی بجائے اس ایک رب کی ہی عبادت کی جائے گی، اس کو صفات میں، اختیارات میں، ساری کی ساری طاقتوں میں صرف اور صرف ایک الہ کو ہی مانا جائے گا، اور یہ بھی مانا جائے گا کہ اس جیسا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ سب سے لازمی سا کلمہ ہے جو کہ پڑھا جاتا ہے، اور وہ اس کے بعد یہ کلمہ طیبہ کا لازمی حصہ بھی ہے، کیا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پھر اس کے بعد یہ افضل کلمہ بھی ہے، افضل کلمہ بھی ہے، افضل ذکر بھی ہے، اس کو پڑھ کر دعا بھی کی جاتی ہے، اور پھر یہ بات کا اعلان بھی کیا جاتا ہے کہ الہی تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا اور کوئی رب نہیں ہے، میں تیری ہی عبادات کروں گا، تیری ہی اطاعت کروں گا، تیرے سوا کسی کو معبود نہیں ٹھہراؤں گا۔ اور عبادات پھر کس طرح کی عبادات؟ ہر طرح کی عبادات، چاہے وہ جسمانی ہے، چاہے وہ روحانی ہے، کسی بھی شکل میں ہے، وہ خاص تیرے لیے ہی ہوں گی۔ اور پھر دوسرا مطلب کہ ساری کی ساری بندگی جو ہے، احکامات کو تسلیم کرنا جو ہے، وہ بھی صرف تیرے لیے ہی ہوگا، تیرے علاوہ بھی کسی کے لیے ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی صرف اللہ سبحانہ وتعالی کو ذات واحد، الہ واحد مانتے ہوئے اس کے ہر ہی حکم پر لبیک کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد یہاں پر ایک الفاظ کا استعمال ہوا، حی القیوم۔ یہ وہ صفات ہے جہاں جو اب ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان کروا رہی ہے۔ یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو کہ کسی کو بھی الہ ماننے کے لیے کافی ہے۔ ہم نے اس دن بھی ہم نے دیکھا تھا کہ حی القیوم یہ وہ صفت ہے کہ کسی کو اگر آپ الہ ماننا چاہتے ہو، اگر دنیا کی کسی چیز کو کہتی ہو نا کہ یہ میرا سفارشی ہے، یہ میرا مددگار ہے، یہ میرے لیے الہ ہے، تو اس کے اندر بس ایک چیز ڈھونڈ لو۔ اگر وہ ایک صفت، وہ ایک چیز اس کے اندر موجود ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس کو الہ مان لو۔ اور وہ صفت کیا ہے؟ حی القیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والا اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہو۔ اب کوئی بھی معبود ہیں جن کو دنیا میں آپ پکڑ کر ان سے سفارش کروانا چاہتے ہو، ان سے دعا کرانا چاہتے ہو، تو اس کے اندر یہ چیز ڈھونڈ لو۔ کیا کوئی پیر، فقیر اور قبروں والا کوئی ایسا ہے جو کہ ہمیشہ ہی زندہ رہنے والا ہے، ہمیشہ ہی قائم رہنے والا ہے؟ اور وہ جو بت ہیں، کیا وہ ہمیشہ رہنے والے، ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں؟ اگر تو قائم رہنے والے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر ان کو معبود بنا لیا جائے، لیکن اللہ کے سوا ایسا اور کوئی بھی نہیں ہے جو کہ ہمیشہ رہنے والا اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہو، قائم رہنے والا ہو۔ تو یہاں پر سورہ آل عمران ہمیں واضح طور پر اس چیز کا درس دے رہی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے جو کہ ہمیشہ قائم رہنے والا اور ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ اب یہاں پر دو افضل ذکر ہمیں بتا دیے گئے، سب سے پہلا اللہ لا الہ، اور پھر دوسرا حی القیوم، لا الہ اور حی القیوم، یہ دو افضل ذکر بتا دیا۔ اب اس میں سے جو دوسرا والا جو ہے اس میں اعظم ہے، حی القیوم ہے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرآن پاک کی 3 آیات کے اندر اس میں اعظم کو تلاش کرو۔ اور وہ کون سی 3 آیات ہیں؟ اس میں یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 اور آیت الکرسی ہے، جن 3 آیات کے اندر حی القیوم اس میں اعظم موجود ہے۔ اور اس کی فضیلت اتنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عظیم ترین نام اس میں اعظم کون سا ہے؟ حی القیوم۔ حی القیوم کہہ کر جو کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارتا ہے اور اس سے دعا کرتا ہے تو وہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ اس سورت کی، یہ اس لفظ کی، یہ اس میں اعظم کی جو ہے وہ فضیلت ہے۔ اس دعا کو، اس لفظ کو پکار کر جو کوئی دعا مانگے گا تو اس کی دعا رد نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کی دعا کو قبول کر لیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یا حیو یا قیوم ذات، ہم بھی آپ سے جو جو بھی دعائیں مانگے آپ کے اس اعظم کو پکار کر ہماری تمام ہی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے گا، آمین ثم آمین۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ایک دعا بھی ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے؟ یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، کہ الہی میں تیری رحمت کی مدد مانگتا ہوں،
مجھے اپنی رحمت دے دے، اور اس کے لیے الفاظ کا آغاز کہاں سے کرتے تھے؟ یا حیو یا قیوم. ہمیں بھی اب اس دعا کو جو ہے وہ اپنی دعاؤں کا لازم حصہ بنا لینا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی مقبول الدعا بنا دے. آمین ثم آمین. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ سے زندہ اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے. اسی نے آپ پر ایسی کتاب اتاری ہے جو حق لے کر آئی ہے اور اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. نیز اللہ تعالیٰ نے اس سے پیشتر لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل اتاری اور اس کے بعد فرقان قرآن مجید کو نازل کیا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ایک اور حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ یہ کتاب یہ پہلی کتاب نہیں تھی. اس سے پہلے بھی کچھ کتابیں نازل کی گئی، کچھ الہامی کتابیں جو ہیں انہیں اتارا گیا. اس کے اندر 2 کتابیں. کیوں؟ کیونکہ انسان کو بنانے کا کچھ مقصد ہے نا. اللہ نے انسان کو ایسے تو نہیں بنا دیا. اللہ نے انسان کو جب بنایا تو اس کی تخلیق کا مقصد بھی بتا دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جنوں اور انسانوں تمہیں تو میں نے بنایا اس وجہ سے تاکہ تم اللہ کی عبادت کرو. تو عبادت اور بندگی کرنے کے پھر کیا طریقے ہوں گے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائے، اور ان کو بتانے کے لیے پھر کچھ کتابیں، کچھ صحیفے اتارے. اس میں سے جو پہلی الہامی کتابیں تھیں ان میں تورات اور انجیل جو ہے وہ بھی موجود ہے. تورات وہ الہامی کتاب ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عہد نامہ قدیم تھا. اور جیسے قرآن کے 30 پارے ہیں، اسی طرح سے یہ جو کتاب تھی تورات تھی، اس کے 39 سے 40 جو ہیں وہ الگ الگ کتابوں اور جلدوں کے اندر یہ موجود تھی. دوسری جو کتاب الہامی ہے انجیل، یہ وہ الہامی کتاب ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی. یہ عہد نامہ جدید تھا، وہ قدیم تھا، یہ عہد نامہ جو ہے وہ جدید تھا. اور یہ وہ تھے کہ جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ انجیل جو ہے وہ اللہ کے الفاظ نہیں تھے، بلکہ یہ وہ تھے جو کہ خطبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دیتے تھے. وہ درج کر لیا جاتا تھا، ہوتا تو باذن اللہ ہی تھا، اللہ کی طرف سے وحی ہی تھا، لیکن یہ وہ الفاظ ہوتے تھے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ لوگوں کو خطبہ دیتے تھے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 2 کتابوں کا ذکر کرنے کے بعد اگلی چیز فوراً کیا کہی کہ وہ تو تھی کتابیں، الہامی کتابیں، لیکن اب میں نے تمہارے اوپر کیا اتارا ہے؟ فرقان، قرآن مجید اب میں نے تمہارے اوپر نازل کر دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر ایک دفعہ پھر سے قرآن کو فرقان کہہ کر پکارا ہے. فرقان، کل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ فرقان فعلان کے وزن پر ہے، یعنی کہ مبالغے کی حد تک 2 چیزوں کے اندر فرق کرنے والی. 2 چیزیں، کوئی بھی 2 چیزیں، حلال اور حرام ہے، جائز ناجائز ہے، جنت جہنم ہے، رب پسند نا رب پسند طریقہ ہے، ہر 2 چیزوں کے اندر مبالغے کی حد تک فرق کرنے والی چیز یہ قرآن ہے، جس کے اندر کلیئر کٹ 2 ٹوک احکامات ہیں. یہ ہر چیز میں تمہارا فیصلہ کر دے گی. تو پھر تم کیا کرو؟ تم اس سے ہی ہر طرح کی اپنی ہدایت جو ہے اس کو حاصل کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو کسوٹی کا پیمانہ جو آپ نے ہمیں دے دیا ہے، اس کے اندر کس طرح سے ہم نے 2 چیزوں میں فرق کر کے اپنی زندگیوں کو کس کے مطابق چلانا ہے، اس کو ہمارے لیے آسان بنا دیجئے. آمین ثم آمین. یعنی جو حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے. اب جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کریں تو انہیں سخت سزا ملے گی، اور اللہ تعالیٰ زور آور ہے، برائی کا بدلہ دینے والا ہے. اللہ وہ ہے جس نے کوئی چیز خواہ وہ زمین میں ہو یا وہ آسمان میں ہو پوشیدہ نہیں رہ سکتی. وہی جسے چاہتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. وہی تو ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی، جس کی کچھ آیات تو محکم ہیں اور کچھ محکمات کتاب کی اصل بنیاد میں اور دوسری متشابہات ہیں. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ 2 طرح کی آیات کا تذکرہ کر رہے ہیں. قرآن پاک کی جو آیات ہیں وہ 2 طرح کی کیٹیگریز کے اندر ہیں. کون کون سی؟ کچھ آیات ہیں جو کہ محکمات ہیں، اور کچھ دوسری کیٹیگری ہے جو کہ متشابہات ہیں. اب یہ وہ آیات کی 2 کیٹیگریز ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈیٹیل سے ہمیں بتانا اور سمجھانا چاہا، اور ساتھ ہی اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے 2 لوگوں کا تذکرہ بھی کیا. کون سے 2 لوگ؟ پہلے ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں اب یہ 2 طرح کی آیات ہیں، محکمات اور متشابہات، اور لوگوں کے رویے بھی 2 طرح کے ہیں. کون سے؟ جن لوگوں کو دلوں میں کنجی ہے وہ پہلے ہی کسی غلط نظریے پر یقین رکھتے ہیں اور فتنہ انگیزی کی خاطر متشابہات کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں، اور انہیں اپنے حسب منشا معنی پہچانا جاتا ہے، حالانکہ ان کا صحیح مفہوم اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. اب ہم پہلے ان دونوں جو محکمات اور متشابہات ہیں ان کا معنی جان لیتے ہیں نا، تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ اللہ
किन लोगों का जिक्र कर रहा है कि किन के दिल में टेढ़ है और कौन जो है वो सीधी राह पे चलते हैं। तो बेसिकली जो मुहकमात हैं ये वो आयात हैं जिनके अंदर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बहुत ही मज़मून, मुहकम और जो हमारे पास अहकामात वाली आयात हैं वो अल्लाह ने इसमें नाजिल की हैं। अहकामात वाली आयात जैसे मैंने आपको बताया कि मदनी सूरतों के अंदर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बहुत से अहकामात जो हैं वो नाजिल किए हैं। अब अहकामात भी हैं और वो अहकामात जो कि वाज़े तौर पर क्लियर कट समझ में आ जाते हैं, जिसके अंदर सारे के सारे अकीदे आ जाते हैं। सबसे पहले अकीदा तौहीद हो गया, अकीदा रिसालत हो गया, आखिरत पर ईमान हो गया, किताबों पर ईमान हो गया, रसूलों पर ईमान, ये सारे अकीदे वो हैं जो कि हमें वाज़े तौर पर समझ में आते हैं, क्लियर कट अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान पाक में हुक्म दे दिया है। इसके अलावा जन्नत और जहन्नुम के तज़किरे, बंदों के हकूक़, अल्लाह के हकूक़, हकूक़ुल्लाह, हकूक़ुल इबाद, हर चीज़ जो कि हमें क्लियर कट बगैर मुबालगे के किसी छुपी हुई चीज़ के हमें वाज़े तौर पर समझ में आ जाए तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, मुहकमात हैं। अब बात है दूसरी कैटेगरी है मुतशाबिहात की, यानी कि वो चीज़ें जो कि कुछ शुबे में डाल दें, जो कुछ कंफ्यूज कर दें, कुछ ऐसी कुरान की आयात जो कि मुश्तबे हो जाएं, कुछ शुबे में डाल दें, कुछ डाउट में डाल दें, कुछ कंफ्यूज कर दें, वो सारी की सारी मुतशाबिहात के ज़ुमरे में आ जाती हैं। अब ये कौन सी आयात हैं, मिसालों के ज़रिए बताती हूँ, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे अल्लाह सुब्हाने व तआला ने कुरान पाक में आयतुल कुर्सी में फरमाया वसिया कुर्सियुस समावाति वल अर्ज़, कि अल्लाह सुब्हाना व तआला कुर्सी के ऊपर जो है वो उसकी कुर्सी जो है वो बहुत वसी है। अब यहाँ पर लोग सवाल करते हैं और उनके जहनों में ये सवाल आता है कि देखें, अच्छा अल्लाह सुब्हाना व तआला की कुर्सी बहुत वसी है, अच्छा अल्लाह की कुर्सी कैसी है, कहाँ पर है, कैसे रखी होगी, उसका क्या साइज़ होगा, ये सारी की सारी क्या चीज़ें, ये मुतशाबिहात है जो कि अल्लाह की आयात के अंदर अल्लाह ने तशबीह देने के लिए वो बातें कह दी, उनकी कुरेद और टो में जाया जाता है। इसी तरह अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान पाक में कहा कि अल्लाह अपने अर्श पर मुतमक्किन है, अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने अर्श पर मुस्तवी है। अब फिर सवाल किया जाता है कि अच्छा मुस्तवी होने की कैफियत क्या है, अल्लाह सुब्हाना व तआला कैसे मुस्तवी है, क्या पोजीशन है, क्या पोस्चर है। तो ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जिनकी कुरेद और टो में चले जाया जाता है, और जो उससे अल्लाह सुब्हाना व तआला वाज़े तौर पर जो हुक्म बताना चाह रहे हैं, जो चीज़ समझाना चाह रहे हैं, उसके अंदर लोग गौर व फिक्र नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना व तआला यही कह रहे हैं कि वो लोग जो मुतशाबिहात के पीछे पड़े रहते हैं, उसी के अंदर ही कंफ्यूज रहते हैं, उसी की कुरेद और टो में लगे रहते हैं, उसी तरीके से अब यहाँ पर अल्लाह ने लोगों की भी कैटेगरीज बना दी। एक मुहकमात आयात हो गई जो कि वाज़े तौर पर समझ में आ गई, दूसरी मुतशाबिहात जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसके अंदर कुछ जो हमारे पास मुख्फी चीज़ें हैं, शुबा है, जो वो शुबा डालने वाली आयात हैं। अब उसी के बेस पे अल्लाह ने कहा जिस तरह से आयात दो तरह की हैं, इसी तरह से लोगों का रवैया भी दो तरह का है। एक वो लोग हैं जिनके दिलों के अंदर कुछ, अल्लाह ने वाज़े तौर पर फरमा दिया कि फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन, उनके दिलों में टेढ़ है। क्यों टेढ़ है? क्योंकि वो सीधे अहकामात को तो समझते ही नहीं है, और वो अहकामात जो कि उनके दिलों में कुछ थोड़ा सा शुबा डाल देते हैं, उसकी कुरेद और टो और कन्फ्यूजन के अंदर पड़े रहते हैं और हर टाइम उसी की तलाश में रहते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनके अंदर टेढ़ अल्लाह ने डाल दी है, बस वो उसी टेढ़ के पीछे चलते हैं, उसी के अंदर ही फितना तलाश करते रहते हैं, और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो वाज़े मुहकमात नाज़िल कर दिए हैं उन पर अमल नहीं करते हैं, उसके पीछे नहीं चलते हैं। तो इसलिए फिर दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो कि क्या करते हैं, वर्रासिखून फिल इल्म, ये वो लोग हैं जो इल्म में रासिक हैं, जिनको दिलों में अल्लाह ने जो बात बता दी है वो रासिक हो जाती है, फिर वो उसकी कुरेद और टो में जाके उसके पीछे ही नहीं लगे रहते हैं कि अच्छा अगर हमें ये पता चल जाएगा कि अल्लाह की कुर्सी जो है वो कितनी वसी है, और अगर हमें ये पता चल गया कि अल्लाह के मुस्तवी होने की पोजीशन और पोस्चर क्या है, फिर ही हम बाकी कुरान के अहकामात पर अमल करेंगे। तो ये वो लोग नहीं होते हैं, बल्कि ये वो लोग होते हैं अल्लाह ने जो जो चीज़ कुरान में इल्म दे दिया उस पर क्या कहते हैं, समिअना व अतअना, इलाही जो कुछ हमने इसमें अहकामात सुन लिए उसकी हमने अतात की। जो चीज़ समझ में नहीं आई, जो मुतशाबिहात अल्लाह ने इसके अंदर इस्तेमाल किए, उसकी हकीकत अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, उसकी कुरेद और टो में जाने से हमें भी मना किया गया है। उसकी बजाय सिर्फ ये कहा जाएगा
کل من عند ربنا، یہ سارا کا سارا قرآن صرف اور صرف میرے رب کی طرف سے ہے، یہ رب کی طرف سے ہے، اس کے اندر جو جو چیز بھی ہے الہی ہم اس سبھی پر ہی ایمان لائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی متشابہات کے پیچھے بھاگنے کی بجائے محکمات آیات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین ثم آمین، اور ہمیں بھی ان راسخ لوگوں میں سے بنا دے اور ان لوگوں میں نہ بنا جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور جو علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو متشابہات پر ایمان لاتے ہیں، ساری ہی آیات ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور کسی چیز سے سبق تو صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں، اور وہ یوں دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو کجرو نہ بنا اور اپنے ہاتھ سے رحمت عطا فرما۔ خوبصورت سی دعا، اس دعا کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیجئے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، یہ وہ دعا ہے کہ الہی اب اگر میں اس نیکی کی سیدھی راہ پر آ چکا ہوں، اب میرے دل میں ٹیڑھ نہ ڈالنا، اب مجھے اس ہدایت کے راستے پر جو ہے وہ قائم و دائم رکھنا اور اس میں میرا حامی و مددگار ہو جانا۔ بلا شبہ تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، اے ہمارے رب، بلا شبہ تو ہی سب لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، تو کبھی اپنے وعدے کے خلاف ورزی کرتا ہی نہیں ہے۔ جو لوگ کافر ہیں اللہ کے حضور نہ ان کے مال کچھ کما سکیں گے اور نہ ہی اولادیں، اور یہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہیں۔ ان لوگوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے جیسے آل فرعون کا اور ان لوگوں کا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے تھے، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے بدلے انہیں دھر لیا، اور اللہ سزا دینے میں بڑا سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ عنقریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان میں نہ بنائیے گا، ہمیں جہنم کے عذاب اور اس برے ٹھکانے سے محفوظ رکھیے گا، آمین۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں نشان عبرت ہے جو بدر میں ایک دوسرے کے مقابلے پر اترے، ان میں سے ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ وہ کافر تھا جو ظاہری آنکھوں سے مسلمانوں کو اپنے سے دو چند دیکھ رہا تھا، مگر اللہ تو اپنی مدد سے اس کی تائید کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے۔ اس واقعہ میں بھی صاحب نظر لوگوں کے لیے سامان عبرت ہے، لوگوں کے لیے خواہشات نفس سے محبت جیسے عورتوں، بیٹوں سے، سونے اور چاندی کے جمع کردہ خزانوں سے، نشان زدہ گھوڑوں، مویشیوں اور کھیتی سے اللہ نے محبت دل فریب بنا دی۔ اب ایک خوبصورت سی آیت جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت حقیقت سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا زُیِّنَ لِلنَّاسِ، زینت والی بنا دی میں نے لوگوں کے لیے، کیا چیز؟ حب الشہوات، اس دنیا کی محبتوں کو میں نے لوگوں کے لیے زینت والا بنا دیا۔ کون کون سی محبتیں؟ من النساء والبنین، وہ ساری کی ساری عورتیں، والبنین، وہ سارے کے سارے بیٹے، والقناطیر المقنطرتی، یہ سارے کے سارے سونے اور چاندی کے ڈھیر اور مال، والخیل المسومتی، اور وہ سارے کے سارے گھوڑے جو کہ نشان زدہ ہیں، والانعامی، اور وہ سارے کے سارے چوپائے، سارے کے سارے جانور، والحرسی، اور ساری کی ساری کھیتیاں۔ آپ مجھے بتائیں کوئی چیز رہ گئی ہے اس میں؟ یہی ساری چیزیں نہیں ہیں جو آج ہماری زندگی کے اندر یہ حب الشہوات بن کر رہ گئی ہیں؟ آج وہ عورت، وہ مال، وہ بیٹے، وہ سونے چاندی کے ڈھیر، وہ گھوڑے، وہ کھیتیاں، وہ مویشی، کیا یہی سب کچھ ہماری فکروں کا پیمانہ نہیں بن کے رہ گیا ہے؟ اللہ یہاں پر یہ حقیقت واضح کرنا چاہ رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کے لیے واقعی یہ چیزیں زینت بنا دی ہیں، یہ ساری کی ساری حب الشہوات ان کے لیے زینت بنا دی ہیں، تاکہ وہ یہ ان کا اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ امتحان ہے، یہ جو امتحان گاہ میں اللہ نے بھیجا ہے، یہ اس میں رہتے ہوئے امتحان کے پرچے ہیں جن کو تم نے حل کرنا ہے۔ ایک ایک کر کے ذرا اس پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا میں نے تمہارے لیے کیا چیز زینت والی بنائی؟ من النساء، عورتیں واقعی اللہ نے زینت والی چیز بنائی ہیں، اور اس کے اندر اللہ نے بہت ہی خوبصورتی رکھی ہے، بہت ہی اٹریکشن رکھی ہے، یہ سب سے زیادہ محبوب چیز ہوتی ہے۔
آج یہ عورت ہی ہے جو اپنی طرف کھینچتی ہے، سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، اور اسی اورا کو، اس کو اورا بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ چھپائی جانے والی چیز ہے، لیکن اس کے باوجود یہ وہ عورت ہے جس کے بارے میں وہ جو کسی نے کہا نا کہ زن، زر اور زمین، یہ وہ تین چیزیں ہیں جو کہ فتنوں میں ڈالتی ہیں، اور اس میں بھی سب سے پہلی چیز جو ہے وہ زن کو کہا گیا، ایک عورت کو کہا گیا، تو ایک عورت جو ہے وہ واقعی آزمائش بن جاتی ہے۔ اور پھر اللہ نے دوسری جو ہے وہ حب الشہوات کیا بتائی، والبنینا، وہ ساری کی ساری تمہاری اولادیں اور وہ بیٹے جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہیں، وہ بیٹے جن کو راضی کرنے کے لیے تم بڑوں کو ناراض کر دیتے ہو، وہ بیٹے جن کو راضی کرنے کے لیے تم اللہ کو ناراض کر دیتے ہو، وہی وہ بیٹے ہیں جو کہ تمہیں شرک تک کرنے کے لیے مجبور کر دیتے ہیں، وہی بیٹے جو رب کی نافرمانی پر تمہیں مجبور کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ سارا کا سارا مال، وہ سارے کے سارے سونے اور چاندی کے ڈھیر جن کو تم جمع کر کے رکھتے ہو اور ان کو اپنے دل سے لگا کر رکھتے ہو، ان کی محبت تمہارے دلوں کے اندر رچی اور بسی ہوئی ہے، وہ مال، وہ تجوریاں جو تمہاری بھری ہوئی ہیں، کیا ان سے تمہیں محبت نہیں ہے؟ اللہ وہی بتا رہا ہے، یہ ساری کی ساری تمہاری حب الشہوات ہیں، وہ سارا کا سارا مال وہ کیا ہے؟ وہ فتنہ ہے، وہی مال ہے جو کہ رشوتیں لینے پر بھی مجبور کرتا ہے، یہ وہی مال ہے جو سود کھانے پر بھی مجبور کرتا ہے، یہ وہی مال ہے جو پھر ساری کی ساری پراپرٹیز کو غبن کرنے پر بھی مجبور کرتا ہے، یہ وہی مال ہے جو کہ وراثت کے مال کی تقسیم کے اندر ہیرا پھیری کرنے پر بھی مجبور کرتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو اللہ نے واقعی حب الشہوات ہی تو بنایا ہے، تمہاری آزمائش کا طریقہ ہی تو بنایا ہے، تمہارے امتحان ہی تو ہیں۔ اور پھر اس کے بعد والخیل المسومۃ، وہ نشان زدہ گھوڑے، یہ کیا حقیقت ہے؟ ہم کہیں گے بھئی ہم تو آج کل گھوڑے ہمیں تو پسند نہیں ہیں، ہم تو گھوڑے نہیں رکھتے ہیں۔ یہ اصل میں اللہ نے کیوں کہا؟ کیونکہ عربوں کے ہاں گھوڑے بہت محبوب تھے، عربوں کو گھوڑے بہت پسند تھے، وہ گھوڑوں کو پالتے تھے، اور پھر اعلیٰ نسل کے جو گھوڑے ہوتے تھے ان کو بہت کثیر تعداد میں پالا کرتے تھے۔ اور پھر جو کوئی وہاں پر جو ہے جس کے پاس گھوڑے بہت زیادہ ہوتے تھے، اور عرب کا کوئی بہت امیر شخص ہوتا تھا جس کے پاس گھوڑوں کی بہت نفری ہوتی تھی، تو وہ ان گھوڑوں کے کان کے پاس ایک نشان لگا دیتے تھے، گرم کر کے لوہے کو اس سے ایک نشان لگا دیتے تھے جس سے پہچان ہو جائے کہ جو پوری گھوڑوں کی نفری آ رہی ہے یہ فلاں سردار کی ہے، یہ فلاں امیر شخص کی ہے۔ اور یہ کیوں تھا؟ غرور اور تکبر کے لیے، کہ جب لوگ دیکھیں کہ یہ سارے کے سارے جو گھوڑے ہیں یہ فلاں شخص کے جا رہے ہیں تو میری واہ واہ ہوگی اور میرا ایک نام ہوگا، تو اس کے لیے ان گھوڑوں کے اوپر ایک نشان لگا دیا جاتا تھا تاکہ وہ ان کی پہچان کا ذریعہ بنے۔ اچھا، یہ تو اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے زینت کا ذریعہ، تمہارے لیے حب الشہوات ہے، ہمارے پاس تو گھوڑے نہیں، ہم تو گھوڑے نہیں رکھتے، لیکن آج ان گھوڑوں کا نعم البدل ہم نے نکال لیا ہے۔ آج وہ ساری کی ساری گاڑیاں، وہ برانڈڈ گاڑیاں، وہ لوگوز کے ساتھ وہ جو گاڑیاں آج ہم نے اکٹھا کرنا اپنی زندگیوں کا مقصد بنا لیا ہے، وہ ساری کی ساری، وہ BMW، وہ فراری، وہ مرسیڈیز اور کیا کیا لیٹسٹ ماڈل نہیں آئے ہوئے، وہ گاڑیاں اور گاڑیوں کے اوپر لگے ہوئے وہ ماڈلز، وہ کیا ہیں؟ وہ نشان لگے ہوئے گھوڑے ہی تو ہیں، جن کو آج ہم اتنے لمبے لمبے اپنے گراجز میں کھڑا کر کے لائن میں دکھاتے ہیں کہ یہ ساری ہماری گاڑیاں ہی تو ہیں۔ یہ وہی نشان زدہ گھوڑے ہیں، بس ذرا ایک زمانے کے بدلنے کے بعد کچھ تجدید آئی ہے، اب گھوڑوں کی بجائے ہم نے اپنی سواریوں کو وہ چیز سمجھ لیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ساری کی ساری تمہارے جو گھوڑے ہیں، پھر اس کے بعد وہ الانعام، وہ جو سارے تمہارے چوپائے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ جانور مویشی پالتے ہیں ان سے ان کو ایک بڑا منافع آتا ہے، تو وہ بھی کیا ہے؟ بڑا دل فریب ہے تمہارے لیے۔ پھر وہ ساری کی ساری کھیتیاں جو تم نے پیچھے کھیتیاں رکھ کر اس سے جو تمہارے پاس مال اسباب آتا ہے وہ بھی تمہیں بڑا پسندیدہ ہے۔ تو یہ وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جن کی اللہ نے ہمیں ڈیٹیل سے کیٹیگری وائز ایک لسٹ بنا کر بتا دیا کہ یہ وہ ساری چیزیں جو کہ حب الشہوات ہیں، اور ان سب کو میں نے تمہارے لیے کیا کیا؟ زُیِّنَ لِلنَّاسِ، تم ہی لوگوں کے لیے میں نے اس کو زینت بھی بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اس امتحان گاہ کے رہتے ہوئے تمہارے یہ امتحان کے پرچے ہیں، یہ وہ پرچے ہیں جن کو تم نے حل کرنا ہے۔ کیسے حل کرنا ہے؟ یہ اب تمہارا اصل ٹارگیٹ ہے۔ سب سے پہلی چیز یہاں پر رک کر یہ دیکھ لیا جائے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اچھا اب یہ ساری چیزیں اگر حب الشہوات ہیں تو ان سے بالکل کنارہ کشی ہو کے رہا جائے گا، تو نہیں۔ امتحان میں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ جا کے پرچہ دینے بیٹھا ہے اور وہ پورا خالی پیپر دے کر آ جاتا ہے؟ نہیں،
وہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ لکھ کر ضرور ہی آتا ہے تاکہ وہ اس کے اندر کامیاب ہو سکے، تاکہ وہ اس پرچے کو حل کر کے اس میں کامیاب ہو کر آئے اور پھر اس کا جو نتیجہ ہے وہ بہت اچھا ہو۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں بھیجا، اس امتحان گاہ کے اندر، یہ ہمارے امتحان کے پرچے ہیں۔ ہم نے ان نعمتوں سے دور نہیں بھاگنا کہ اچھا اللہ نے مجھے صرف عبادت کے لیے بنایا، میں سارا دن بیٹھوں گا بس جائے نماز پہ، توبہ کروں گا، نمازیں پڑھوں گا، تسبیح کروں گا، ذکر اذکار کروں گا، بس میری زندگی کا یہی مقصد ہے۔ نہیں، اگر صرف اللہ کو ہماری عبادت ہی چاہیے ہوتی تو اس کے لیے تو فرشتے کافی تھے۔ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمارے اوپر صرف عبادت اور بندگی کرنے کا ہی کام نہیں ہے، بلکہ ہم نے ان امتحان کے پرچوں کے اندر رہتے ہوئے اپنے دامن کو بچا کے چلنا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم نے ان ساری چیزوں سے دور رہنا ہے، نہ عورتوں سے دور رہنا ہے، نہ اپنے بیٹوں سے دور رہنا ہے، نہ سونے چاندی کے ڈھیروں سے، نہ مال سے، نہ ان گاڑیوں کو جمع کرنے سے ہم نے باز آنا ہے، کسی چیز سے نہیں رہنا، لیکن اب ان سب کو حاصل کرنا، ان کو ایفرٹ کرنا، ان کے لیے سٹرگل کرنا، وہ سب کچھ جائز ہے، پرمیسیبل ہے، الاؤڈ ہے، کیا جا سکتا ہے، مکروہ نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اس امتحان کے پرچے کو اب ہم حل کیسے کر رہے ہیں وہ اصل چیز ہے۔ زندگی کا مقصد صرف اور صرف ایک طرف کا ہو کے نہ رہ جائے کہ اب ہم نے صرف اور صرف وہ گاڑیاں ہی جمع کرنی ہیں، اب ہم نے صرف اور صرف وہ مال و دولت ہی جمع کرنا ہے۔ نہیں، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہوگا، بلکہ اس امتحان کے پرچے کو حل کرنا بہت مشکل ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں اگر حل کیے بغیر ہی یہاں سے چلے جائیں گے تو ہم فیل بھی ہو جائیں گے۔ اس لیے اس پرچوں کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنا مال و دولت سب کچھ ہمارے پاس ہوگا، لیکن اس کو خرچ کیسے کرنا ہے، اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کتنی کرنی ہے، اللہ کے راہ میں اس مال کو خرچ کتنا کرنا ہے، یہ اصل امتحان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان تمام حب الشہوات کو سمجھنے کے بعد اب اس پرچوں کو حل کرنے کا بہترین طریقہ سکھا دیجئے۔ آمین ثم آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہیے، کیا میں تمہیں ایسی چیزوں کی خبر دوں جو اس دنیاوی سامان سے بھی بہتر ہیں؟ اور جو لوگ تقوی اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں انہیں پاک صاف بیویاں میسر ہوں گی، اور اللہ کی رضامندی ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، لہٰذا ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ پھر سے ایک اور خوبصورت دعا آپ لوگ کوشش کریں کہ اگر رمضان میں ابھی کچھ دنوں میں انشاءاللہ سٹارٹ ہونے والا ہے، اگر ایزیلی پاسبل ہو تو اپنے ساتھ قرآن پاک لے آئیں، اس کے اندر جو ایسے دعائیں میں ہائی لائٹ کرواؤں نا ان کو ہائی لائٹ کر لیا کریں، تاکہ یہ وہ دعائیں ہیں جو کہ قرآنی اور مسنون دعائیں ہیں، تو ان دعاؤں کو یاد کر کے اپنی ڈیلی روٹین اور اپنی ڈیلی دعاؤں کا جو ہے وہ حصہ بنا لیا جائے۔ ایک دعا ہم نے پہلے دیکھی، اب پھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک اور دعا سکھا رہے ہیں، کیا؟ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ تو ایک خوبصورت سی دعا ہے جس کو دعاؤں کا حصہ بنا لیا جائے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، فرما بردار ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور رات کے آخری حصے میں استغفار کرنے والے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں، جو اللہ نے پیچھے کہا نا کہ جو عاجزی انکساری کے ساتھ ان سب چیزوں سے اپنا پہلو جو ہے اس کو بچا کر اور ان سب پرچوں کے اندر رہتے ہوئے اس کو بہترین طریقے سے حل کر کے جائیں گے، تو پھر ان کے لیے وہ باغات ہیں جس میں نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جب دنیا میں ان کے اوپر کوئی امتحان آتا تھا تو اس کو صبر کے ساتھ فیس کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے ان پرچوں کو حل کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو رات کے آخری پہر میں بھی اللہ کے سامنے قیام کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اپنے مالوں میں سے مال خرچ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں اب جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ اللہ نے جنت میں جانے والوں کی کچھ صفات بتا دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنتوں کی صفات سے ہم سب کو بھی متصف فرما اور ان سب کا حرص اور شوق جو ہے وہ ہمارے دلوں میں عطا فرما۔ آمین۔ اللہ نے خود بھی اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی راستی اور انصاف کے ساتھ یہی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ وہی زبردست ہے، حکمت والا ہے، اور اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔
اللہ کے ہاں صرف اور صرف دین جو ہے وہ دین اسلام ہی ہے، اس کے سوا کسی دین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالصتاً اپنے دین کو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیا جائے گا، اور وہ دین کون سا ہے؟ دین اسلام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے حکمت والا رب ہے۔ اس رب کے لیے ہم نے اپنا جو دین ہے اس کو چینج نہیں کرنا ہے۔ ہمارا جو من پسند زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس کے مطابق نہیں چلنا ہے، بلکہ ہم نے اس رب کے بتائے ہوئے رب پسند طریقے کے مطابق چلنا ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف دین اسلام ہی ہے۔ اللہ نے ایک دین بنا دیا، اس کو دین اسلام کا نام دے دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر قیامت تک کے لیے صرف اور صرف دین اسلام ہی باقی رہ جانے والا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور موڈ آف لائف، کوئی اور کوڈ آف ایتھکس، کوئی اور زندگی کو گزارنے کا ضابطہ اگر لے کر آئے گا تو وہ اس سے ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ کوئی عیسائیت، کوئی کرسچن، کوئی اور چیز ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے ہاں صرف اور صرف ایک ہی موڈ آف لائف ایکسیپٹیبل ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر سورہ آل عمران میں آگے جا کر واضح طور پر فرما دیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر اللہ کے پاس آئے گا تو پھر اللہ اس سے وہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے دائرے کے اندر رہ کر اس قرآن کے مطابق اپنے جو سارے کے سارے اعمال ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ کیا تو اس کی وجہ محض ان کی باہمی ضد اور سرکشی تھی؟ جو شخص اللہ کی آیات سے انکار کرتا ہے تو اللہ کو اس کا حساب چکانے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ پھر اگر یہ اہل کتاب ان اختلافی امور میں آپ سے جھگڑا کریں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے بھی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور میرے پیروکاروں نے بھی ان اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھئے کہ کیا تم بھی اللہ کے فرما بردار بنتے ہو؟ اگر وہ فرما بردار بن جائیں تو انہوں نے راہ ہدایت پا لی، اور اگر منہ پھیر لیں تو آپ پر صرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو انصاف کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب یہاں پر ایک اور کیٹیگری بتا رہے ہیں، کون سے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خود بھی انصاف کرتے تھے اور انصاف کرنے کا حکم بھی دیتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو دکھ دینے والا، جو انصاف نہیں کرتے تھے تو ایسے لوگوں کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ واضح طور پر ایک الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں، کیا؟ کہ ان کو خوشخبری دو، کس چیز کی؟ عذاب کی۔ کبھی عذاب کی بھی خوشخبری دی جاتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ انہیں عذاب کی خوشخبری دے دو۔ کیوں انہیں عذاب کی خوشخبری دے دو؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر بہت غصے کے اندر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو جلال ہے وہ اس میں آ کر یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ انہیں بتا دو وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ What is waiting for them؟ کیا چیز ان کے لیے انتظار کر رہی ہے؟ اب انہیں بتا دو جو کچھ اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ کر رہے تھے نا، جو اللہ کی نافرمانیاں کر رہے تھے، تو انہیں کہہ دو کہ اب وہ کس چیز کے انتظار میں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کی طرف سے عذاب کی خوشخبری ان کو دے دو۔ استغفر اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان میں نہ بنائیے گا۔ وہ بڑی بڑی جو بلائیاں ہیں وہ کمانے کے کام جو نہیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے، تو یہاں پر واضح طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عذاب کی بھی خوشخبری سنانے کا کہا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے اور کوئی بھی ان کا مددگار نہ ہوگا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنہیں کتاب تورات کے علم سے کچھ حصہ ملا ہے؟ انہیں اللہ کی کتاب تورات کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، تو ان کا ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے اور وہ کتاب کے فیصلے سے اعراض کرنے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ بن چکا ہے کہ ماں سوائے گنتی کے چند ایام دوزخ کی آگ انہیں ہرگز چھوئے گی نہیں۔ ان کا یہ بیلیو بن گیا ہے کہ کچھ ہی دن ہوگی، آگ آئے گی، وہ چھوئے گی اور چلی جائے گی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اچھا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ آگ بس آئے گی، کچھ دن کے لیے چھو کر ان کو چلی جائے گی اور پھر انہیں کچھ ہوگا ہی نہیں۔ تو وہ آگ ہے کہ جس کی پہلی چنگاری چھو جائے گی تو وہ پورے جسم کی کھال کو چاٹ کر رکھ دے گی۔ تو کیا ان کو لگتا ہے کہ صرف چند دن میں ان کا کچھ بگڑے گا ہی نہیں؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہیں سخت عذاب کی خوشخبری دے دیجئے، اور اپنے دین میں ان کا خود ساختہ باتوں نے انہیں دھوکے میں مبتلا جو کر رکھا ہے، پھر اس وقت ان کا یہ حال ہوگا کہ جب انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ کون سا دن؟ قیامت کا دن۔ اور جس نے بھی کوئی عمل کیا ہوگا تو اس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم تو بالکل بھی نہیں کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، اے اللہ، ملک کے مالک، جسے تو چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے اور جس سے تو چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، تو ہی جسے عزت چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے تو ذلیل کرتا ہے۔ سب بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تو یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر لیجئے۔ سب سے پہلے یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے، یہ آیت اس طرح سے اس کا کانسیپٹ لیا جاتا ہے کہ یہ آیت وہ ہے کہ جو رزق کی تنگیوں کو دور کرنے، فکر و فاقہ کو دور کرنے، قرض کی ادائیگی کے لیے اس آیت کو کہا جاتا ہے کہ اگر یہ پڑھی جائے تو اس سے ان ساری چیزوں سے نجات مل جاتی ہے۔ آپ کا قرض اتر جاتا ہے، آپ کے اوپر کوئی رزق کی تنگی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمیں ایسا کوئی کانسیپٹ صحیح حدیث یا کسی ریفرنس سے نہیں ملتا ہے۔ ہاں، البتہ یہ ایک پسندیدہ دعا ہے جس کو دعاؤں میں شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن اسپیسیفکلی یہ سمجھ کر کہنا کہ اس سے رزق کی تنگیاں دور ہوں گی، ایسی کوئی چیز سنت سے اور احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ہی ہوں جو کہ عزت دینے والا بھی ہوں اور میں ہی ہوں جو کہ ذلیل کرنے والا بھی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی عزتیں رکھ لیجئے گا۔ آپ واقعی جسے چاہتے ہیں اس کی عزت رکھ لیتے ہیں، ہم سب کی عزتیں رکھ لیجئے گا۔ یا اللہ، تو ہی بہترین حکمران دینے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح طور پر فرما رہے ہیں، میں جسے چاہتا ہوں حکومت عطا کرتا ہوں، جس سے چاہتا ہوں حکومت کو چھین لیتا ہوں۔ یا اللہ، ہمیں بھی بہترین حکمران عطا کر دے، ہمیں بھی قرآن کی جو پڑھنے لکھنے والے جو ہیں وہ ہمارے حکمران مسلط کر دے ہم پر، اور الہی حکومتیں جو ہیں وہ متقین کے حوالے کر دے۔ ہمیں قرآن کو تھامنے والے حکمران دے، ہمیں ابو بکر جیسے صادق، عمر جیسے عادل حکمران عطا فرما، ہمیں عدل فاروقی لوٹا دے، اور الہی ہمیں متقین جو حکمران ہے وہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ مومنوں کو، اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو ہرگز دوست نہ بنانا چاہیے، اور ایسا جو کرے گا تو اسے اللہ سے اسے کوئی واسطہ نہیں ہے، الا یہ کہ تمہیں ان کافروں سے بچاؤ کے لیے کسی قسم کا طرز عمل اختیار کرنا پڑے۔ آپ ایک پھر سے امپورٹنٹ سی آیت جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح طور پر فرما رہے ہیں، لا یتخذ المؤمنون الکافرین۔ دیکھو، تم مومنوں کے علاوہ کسی کو دوست نہ بناؤ۔ اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ولایت کا تصور سمجھا رہے ہیں۔ ولایت کا تصور سمجھاتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، جب تم دنیا میں لوگوں کے ساتھ ڈیل کرو گے تو اس ہیومن ڈیلنگز کے اندر تمہارا مختلف طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑے گا۔ یہاں پر اب خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب تم اس دنیا میں رہتے ہوئے مختلف پہلوؤں پر، مختلف ٹائمز پر لوگوں سے ملو گے، ان سے انٹریکٹ کرو گے، تو مختلف طرح کی ڈیلنگز کرنی ہوں گی۔ اب ہر طرح کی جو ڈیلنگ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی۔ یہاں پر 4 طرح کی ڈیلنگز جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ تم کس طرح سے ہیومن ڈیلنگ کرو گے۔ اس میں سب سے پہلی طرح کا تعلق جو کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ فیس کرنا پڑتا ہے وہ کہلاتا ہے معاملات۔ 4 ہیں: معاملات، مدارات، مواسات اور موالات۔ یہ 4 طرح کے ہیں۔ بڑا مائنر سا اس کے اندر ڈفرنس ہے۔ سب سے پہلی کیٹیگری معاملات۔ معاملات کیا ہوتے ہیں کہ دیکھیں، جو آپ کی سب سے کسی انسان کے ساتھ کوئی چھوٹی سی ملاقات ہوتی ہے، کسی کے ساتھ آپ کا گزر ہوتا ہے، آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ معاملات۔ مثال کے ذریعے سمجھاتی ہوں۔ آپ بازار گئیں، بازار میں کسی گاہک اور دکاندار کا جو ایک انٹریکشن ہوا وہ کیا تھا؟ وہ بڑا عارضی سا کچھ وقت کا ایک تعلق تھا، ایک بات چیت تھی، ایک لین دین تھا جو کہ اس وقت میں ہوا۔ اسی طرح ایک سبزی فروش اور ایک گاہک کا جو انکاؤنٹر ہوتا ہے وہ بھی معاملات میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ سفر میں ہیں، آپ کا کوئی ساتھی ہے جو کہ آپ کا سفر کا ساتھی بن گیا ہے، اس کے ساتھ آپ نے بات چیت کی، حال چال پوچھا، سلام دعا کی، یہ سب کیا تھا؟ یہ بھی معاملات میں آ گیا۔ یعنی کہ شارٹ ٹرم ڈیلنگز، شارٹ ٹرم کے لیے آپ نے جو ایک میوچل ہیومن انٹریکشن کیا وہ سارا کا سارا معاملات میں آ جاتا ہے۔ اور یہ بہت زیادہ کلوز نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی کلوزنس نہیں ہوتی، بڑا کامن سا ایک انٹریکشن ہے جو کہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسری طرح کی جو ہمارے پاس آ جاتی ہے تعلق، وہ کہلاتا ہے مدارات۔
مدارات اب کیا ہیں؟ یعنی کہ کوئی آپ کے گھر آیا، آپ نے اس کی خاطر تواضع کی. اب وہ جو گھر آنے والا ہے وہ کوئی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی ہمسایہ بھی ہو سکتا ہے. کوئی آپ کے گھر پہ آیا، آپ نے اس کو سلام دعا کی، اس کو اچھا کھانا پینا بٹھایا، اچھے سے سلام دعا کی. یہ اس سے تھوڑا سا کلوز والا ایک ریلیشن آ گیا. پہلے تھا صرف سلام دعا کی حد تک تھا، اب اگلی طرح کا یہ جو مدارات والا تعلق ہے یہ اس سے تھوڑا سا زیادہ کلوزنس والا ہے، اس سے تھوڑا سا زیادہ قرب والا ہے. اور پھر تیسری طرح کا تعلق مواسات. مواسات اس کے اندر آ جاتا ہے کہ آپ اگر کسی کے دکھ، تکلیف، غم یا پریشانی کے اندر آپ اس کا احساس کرتے ہو اور اس کا ساتھ دیتے ہو تو یہ آ جاتا ہے سارا کا سارا مواسات کے اندر. جیسے آپ کسی مجبور کی مدد کرتے ہو، کسی مظلوم کی داد رسی کرتے ہو تو یہ ساری کی ساری چیزیں مواسات میں آ جائیں گی. اور یہ ریلیشن شپ جو ہے یہ پہلے دونوں سے تھوڑا سا زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. اب اصل چیز اور چوتھا تعلق جس کو اللہ نے یہاں پر واضح طور پر بتانا چاہا وہ ہے موالات. موالات جو ہے یہ ولایت، یہ وہ تصور ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ واضح طور پر یہاں پر سمجھانا چاہ رہا ہے. یہ ایک ایسا تعلق ہے جس میں کوئی آپ کا دوست ہوتا ہے، کوئی آپ کا ولی ہوتا ہے، کوئی آپ کا بہت ہی قریبی ہوتا ہے جس سے آپ کے دل میں جو محبت ہے وہ رچی بسی ہوتی ہے. یہ ایسے شخص کا تعلق ہے جو کہ اللہ کا ذکر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں. اور یہ ولایت کا رشتہ ہوتا ہے. یہ ولایت کا رشتہ کیسا ہوتا ہے؟ اس کے اندر 5 کنڈیشنز ہوتی ہیں. آپ جاننا چاہتے ہیں نا کہ کسی کے ساتھ آپ کا ولایت کا تعلق ہے یا نہیں، تو 5 کنڈیشنز ہیں، ان کو جان لیں. اگر وہ 5 کنڈیشنز فلفل ہو رہی ہیں تو یعنی کہ آپ کا اس شخص کے ساتھ ولایت کا جو ہے وہ تعلق ہے. 5 کنڈیشنز کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز کہ آپ کو اس انسان کے ساتھ دلی گہری محبت ہو تو وہ ولایت ہے. دوسری کنڈیشن اس کے اندر آ جاتی ہے کہ آپ اس شخص کے ساتھ اپنے راز، اپنے بھید، اپنے سیکرٹ شیئر کر رہے ہو تو وہ بھی گویا کہ آپ کا ولی ہے، آپ کا دوست ہے، اس کے ساتھ بھی آپ کا ولایت کا تصور ہے. تیسری کنڈیشن کہ اگر آپ اس سے کوئی مشورہ بھی لے رہے ہو، زندگی میں کوئی وقت ایسا آ گیا کہ آپ کو مشورے کی ضرورت ہے تو آپ اس کے پاس جاتے ہو، اس سے مشورہ کرتے ہو، اس سے کاؤنسلنگ کرتے ہو، تو یہ بھی کس میں آ جاتا ہے؟ یہ بھی ولایت میں آ جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد چوتھی چیز کہ آپ اس کو فالو بھی کرتے ہو، آپ اس کو کاپی بھی کرتے ہو. اکثر ہوتا ہے نا کہ آپ کو جو اچھا لگ رہا ہے، آپ کی اس سے دلی محبت ہے، پھر آپ اس کی ہر چیز کو کاپی اور فالو کرنا شروع کر دیتے ہو. جیسے جیسے وہ انسان کر رہا ہوتا ہے آپ بھی وہی چیزیں اپنی زندگیوں میں ایڈ آن کرتے جاتے ہو. اور پھر 5ویں چیز کہ اپنی فرصت کے اوقات میں جو اس انسان کی ہابیز ہوتی ہیں وہ آپ اپنی زندگی میں اپنانا شروع کر دیتے ہو. جو اس کی ہابی تھی، جو اس کی انٹرٹینمنٹ، اس کے انجوائے کرنے کے طریقے تھے وہ آپ اپنی زندگیوں میں بھی اپنا لیتے ہو. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ 5 کنڈیشنز ہیں. 5 کنڈیشن سننے کے بعد اب آپ کو جو شخص لگے کہ اس کے ساتھ آپ کا یہ ولایت کا تعلق ہے، اس کے ساتھ آپ کا دوست اور ولی کا جو ہے وہ تعلق ہے اور اس کی محبت آپ کے دل میں رچی بسی ہوئی ہے، تو یہ ہے وہ ولایت اور یہ ہے وہ موالات جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کر رہے ہیں. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ ولایت کا تصور صرف ان لوگوں کے ساتھ رکھا جائے گا جو کیا ہیں؟ مومن ہیں. اب یہ وہ مین پوائنٹ ہے جس کے لیے اتنی ڈیٹیل سمجھانا بتانا ضروری تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلی 3 طرح کے تعلقات ہیں، پہلے معاملات ہیں، مدارات ہیں، مواسات ہیں، وہ تینوں طرح کی ڈیلنگز سب کے ساتھ کر سکتے ہیں. صرف کر سکتے ہیں نہیں، کرنی چاہیے، ضرور کرنی ہے. وہ 3 طرح کے تعلقات رکھے جائیں گے. اور جو یہ چوتھی چیز ہے، یہ جو ولایت ہے، یہ صرف اور صرف مومن کے ساتھ رکھی جائے گی، اس کے سوا کسی کے ساتھ نہیں رکھی جائے گی. اب وہ جو 3 طرح کی چیزیں ہیں وہ ہم سب کے ساتھ کیوں رکھیں؟ وہ اس وجہ سے رکھیں کیونکہ اگر ہم نے سب کے ساتھ اچھا رویہ نہ رکھا، سب کے ساتھ سلام دعا نہ کی، سب کو اچھے طریقے سے تواضع نہ کی، تو پھر بلغ ما انزل کا حکم کیسے پہنچائیں گے؟ ہمیں بلغ ما انزل کا حکم بھی تو پہنچانا ہے نا. قرآن کی تعلیمات، قرآن کی سارے احکامات جو ہیں وہ بھی تو لوگوں تک پہنچانے ہیں نا. اگر ہم کسی کو منہ ہی نہیں لگائیں گے، کسی کو سلام دعا ہی نہیں کریں گے، کسی کی خاطر تواضع نہیں کریں گے، اپنے گھر پہ بلائیں گے ہی نہیں، تو ہم کیسے یہ عمل کر سکتے ہیں؟ اس لیے
کوئی مومن ہے، کوئی جس بھی کیٹیگری میں فال کرتا ہے، ان سب کے ساتھ وہ 3 طرح کے جو تعلقات ہیں ان کو قائم کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں کنویں کے مینڈک بن کر صرف ایک ہی طرح کا عمل نہیں کرتے رہنا ہے، ہمیں ملٹی ڈائمینشنل بننا ہے، ہمیں ہر طرح کی نیکی کرنی ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے اوپر وہ ایک عورت آ کر کوڑا ڈالتی تھی، وہ کون تھی؟ وہ مشرک عورت ہی تو تھی، وہ آ کر کوڑا ڈالتی تھی، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا حال معلوم کرنے گئے تھے جب وہ 2 دن کوڑا پھینکنے نہیں آئی تھی۔ اب جب وہ کوڑا پھینکنے نہیں آئی، اس کا حال معلوم کرنے گئے، کیوں گئے؟ آپ کہہ دیتے کہ وہ تو ایک مشرک عورت ہے، میں کیوں جاؤں اس کا حال معلوم کرنے؟ لیکن آپ اس کا حال معلوم کرنے گئے، کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ وہ جو 3 طرح کے تعلقات تھے وہ بحیثیت مسلمان آپ کو قائم رکھنے تھے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اس عورت کا دل نرم ہو گیا تھا، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی تھی، آپ سے قائل ہو گئی تھی، اور پھر وہ دوسری جو آپ کے سر میں آ کر خاک ڈالتی تھی، خاک ڈالنے والی بڑھیا جو تھی وہ بھی تائب ہو گئی تھی، اور پھر وہ بڑھیا جو اپنی گٹھری اٹھا کر اس بستی سے باہر جا رہی تھی کہ کہیں ایک جادوگر جو اس بستی میں گھس آیا ہے وہ کہیں مجھ پر جادو کر کے اپنے دین میں داخل نہ کر لے، اس پر بھی جادو چل گیا تھا۔ کیوں جادو چل گیا تھا؟ کیونکہ اس کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خوبصورت سا تعلق تھا، ایک مدد کرنے کا تعلق تھا۔ آپ نے اس بڑھیا کی گٹھری اٹھا کر اس کی مدد کی، قصبے کے باہر تک لے کر گئے اور وہاں پہنچ کر بتایا کہ بڑھیا میں وہی جادوگر ہوں، میں وہی جادوگر ہوں جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ جادو کر کے ان کا دین بدل دیتا ہے۔ تو واقعی اس بڑھیا پر بھی جادو چل گیا تھا۔ کیوں چلا تھا؟ کیونکہ اس کے ساتھ بھی یہ جو تعلقات ہیں یہ رکھے گئے تھے، اچھے طریقے سے پیش آیا گیا تھا، مدد کی گئی تھی، ہر طرح سے ہر لیول پر جو ہے وہ بہترین طریقے سے قرآن جو تعلیمات ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ دی گئی تھی، تو پھر اس بڑھیا پر بھی جادو چل گیا تھا۔ لیکن اگر آج ہم کہیں کہ فلاں شخص ہم تو اسے منہ ہی نہیں لگائیں گے، وہ تو بہت ہی جاہل ہے، وہ تو بالکل ہی نہ پردہ نہ دین کو فالو کرتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، ہم نہ اس کے گھر جائیں گے، نہ اس کو بلائیں گے، نہ اسے سلام دیں گے، تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر اس کو دین کی طرف آپ کیسے لے کر آئیں گے، اس کو نیکی کی طرف کیسے لے کر آئیں گے؟ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ جو پہلے 3 طرح کے تعلقات ہیں وہ سب کے ساتھ صرف رکھنے چاہیے، رکھنے ہی نہیں ہیں، ضرور رکھنے ہیں، اور جو 4تھا تعلق ہے موالات کا، ولایت کا جو تعلق ہے وہ صرف اور صرف مومن سے رکھا جائے گا، کیونکہ اگر آپ مومن کے علاوہ کسی اور کو آپ اس سے محبت رکھیں گے، اس کے جو طریقے ہیں ان کو فالو اور کاپی کرنے لگ جائیں گے، تو ایسا عین ممکن ہے کہ اگر کوئی کرسچن ہے، کوئی عیسائیت میں ہے، کوئی یہودیت میں ہے، یا کوئی کسی اور چیز مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اگر آپ اس کو کاپی اور فالو کرنے لگ جائیں تو آپ کا خود کا ایمان کا جو شرازہ ہے اس کے بکھرنے کا ڈر ہے۔ اس لیے موالات کا، ولایت کا تعلق صرف اور صرف ایک مومن سے، ایک مسلمان سے ہی رکھے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان تمام ہی تعلقات کو سمجھنے کی توفیق دے اور اپنی ہیومن ڈیلنگز جو ہے وہ بہترین طریقے سے کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم بھی جو ہیں وہ لوگوں کو بہترین طریقے سے جو ہے وہ دین کی طرف مائل اور قائل کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تم چھپاؤ، ظاہر کرو، اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی تم اپنے دلوں میں کسی بات کو چھپا کر رکھو یا کسی چیز کو واضح طور پر بتا دو، کوئی عمل یا فعل تم چھپ کر کرو یا تم واضح طور پر کرو، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، نیز جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ دن آنے ہی والا ہے جو ہر شخص اپنے اچھے اعمال کے اپنے سامنے خود موجود دیکھ لے گا اور اسی طرح اپنے برے اعمال کو بھی دیکھ لے گا، اور پھر وہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کے برے اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کا فاصلہ ہوتا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ اس لوگ روز کہیں گے کہ اچھا یہ ہمارے برے اعمال ہیں، کاش یہ ہم سے اتنے دور چلے جائیں کہ ہمیں نظر بھی نہ آئے، لیکن اللہ کہے گا نہیں، یہی تو وہ اعمال تھے جو تم دنیا میں کما کر لائے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین عمل، نیکی والے عمل کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم اس روز جو ہے وہ ان اعمال سے دور ہونے سے، اور اس روز پتہ ہے پھر وہ اعمال دور ہوں گے بھی نہیں۔
اللہ کہے گا تم جتنا بھی ان کو دور کرنا چاہو اب یہ نہیں ہو سکتے، اب یہی وہ چیزیں جو تم کما کر لائے ہو یہ تمہارے ساتھ ہی رہیں گی، اسی کے مطابق جو ہے وہ تمہاری جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا حساب بھی آسان کر دیجیے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بار پھر سے اتباع رسول کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے، تمہیں پسند کرنے لگ جائے، تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے لگ جاؤ، آپ کی سنتوں پر جو ہے وہ عمل کرنے لگ جاؤ۔ جو کوئی اتباع کا انکار کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث پر عمل نہیں کرے گا، تو پھر گویا کہ وہ اللہ کی محبت سے بھی محروم رہ گیا، وہ اللہ کی محبت کے بعد پھر اللہ کے محبوب بندوں کی صف سے بھی خارج ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اطیع اللہ اور اطیع الرسول کرنے والا خوش نصیب بنا دے، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام اہل عالم میں سے رسالت کے لیے منتخب کیا۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 5 اولو العزم نبی تھے، ان کی فہرست یہاں پر 3 انبیاء کا ذکر ہے، ٹوٹل 5 ہیں۔ کون کون سے؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو کوئی ایک دوسرے کی اولاد تھے، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے دعا کی تھی کہ اے میرے رب میں نے منت مانی ہے کہ جو کچھ میرے بطن میں ہے میں اسے تیرے لیے وقف کر دیا، سو میری اس منت کو قبول فرما۔ اب یہ وہ رداد ہے اس کے آگے سے جو کہ شروع ہونے جا رہی ہے۔ عمران کی عورت نے کہا، یہ وہ عمران کا جو لفظ ہے اسی حوالے سے سورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ اب یہ رداد اور قصہ کس طرح سے شروع ہوتا ہے، پہلے ہم اس کو ایک سٹوری کی فارم میں سمجھ لیں گے، پھر ہم اس کا ترجمہ پڑھتے جائیں گے تو ہمیں جو ساری بات ہے وہ اچھے سے ذہن نشین ہوتی جائے گی۔ بیسیکلی اس پوری کے پوری آیات کے نازل ہونے کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام الہی کا سلسلہ ہے وہ تو شروع ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نبوت ہوتی ہے، وحی نازل ہوتی ہے اور آپ کو جو آیات ہیں وہ دی جاتی ہیں۔ اب اس دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 9 ہجری کا وقت ہے، اور 8 ہجری کے اندر، جب اس سے پہلے 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہو چکا تھا، اس وقت میں جو اسلام کا جو بہت زیادہ بول بولا ہے وہ ہوا تھا۔ اب اس پر جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت کہ یوم الوفود جو ہے وہ اس کے نام سے ایک یوم الوفود کے نام سے وہ جو دن ہے وہ جانا جاتا تھا، اس پر اب نجران سے 60 لوگوں کا ایک وفد آیا تھا۔ نجران سے 60 لوگوں کا ایک وفد آیا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ سے کچھ سوال کرنے چاہے۔ ان میں ان کا پہلا سوال کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی؟ اب کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ کے پاس خود سے خود کوئی علم نہیں ہوتا تھا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی نہ کر دی جائے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت حال سے آگاہ کرنا تھا، تو آپ پر یہ آیات نازل ہوئیں، یہ جو آیات ابھی ہم نے پڑھنی یہاں سے آگے سٹارٹ کی ہیں، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتانی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی۔ تو یہ اس سوال کے جواب کے طور پر یہ آیات نازل ہوئی۔ اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی، اس قصے اور اس رداد کی جو کا آغاز ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ وہ خاندان تھا جس کو چن لیا گیا تھا، یہ وہ خاندان تھا جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چن لیا تھا، منتخب کر لیا تھا، اپنے کام کا بنا لیا تھا۔ کیوں چنا تھا؟ اب اگلا سوال تو یہ آتا ہے نا کہ اس خاندان کو اللہ نے کیوں چنا تھا، کن صفات کی بیس پر چنا تھا؟ اس خاندان کے اندر ایسی کیا چیز تھی کہ اللہ نے اس پوری کی پوری فیملی کو ہی منتخب کر لیا تھا؟ تو ہم اس پورے رداد کے اندر آپ نے اس چیز کو نوٹ کرنا ہے، بعد میں ہم اسے دیکھیں گے کہ اللہ نے کیوں اس خاندان کو چنا تھا، کیوں اس فیملی کو اپنے کام کا بنا کر اپنے لیے منتخب کر لیا تھا۔ تو بیسیکلی یہ وہ خاندان تھا جس کو آل عمران
آل عمران کہا جاتا ہے، اور یہ خاندان کی وہ لڑی تھی جو کہ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا ان تینوں کے ساتھ انٹر لنک اور ریلیٹڈ ہے۔ اب اس میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، یہ وہ دو بڑے نبی تھے جو کہ اس لڑی کے اندر موجود تھے، ٹھیک ہے۔ اب رداد جو ہے وہ اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں امراۃ عمران، عمران کی عورت۔ عمران کی عورت سے مراد اب یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر عمران کی عورت سے مراد حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ ان کو عمران کی عورت کیوں کہا گیا؟ اصل میں ان کا نام تو ہمیں حمنا پتہ چلتا ہے، حمنا بنت فاقوس ان کا نام ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن یہاں پر ان کو عمران کی عورت کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، ٹھیک ہے، اور اسی لڑی سے جو خاندان چلتا ہوا آ رہا ہے، اسی حوالے سے ان کو پھر امراۃ عمران ان کی ہی عورت کہا جاتا ہے کہ اس خاندان، اس لڑی کی یہ عورت تھی۔ ان کا نام اصل میں حضرت مریم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ حمنا۔ اب یہ رداد ایسے شروع ہوئی کہ یہ وہ خاتون تھی جس کے اندر بڑی طاقت تھی، یہ وہ خاتون ہے جن کے اندر بڑی طاقت ہے، اور یہ اللہ نے ان کو دین کی تعلیمات، کیونکہ ایک لڑی وہی ہے نا خاندان کی جس کو اللہ نے چن لیا ہے، تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منتخب کیا، ان کے ذریعے دین کی تعلیمات کو پہنچانا چاہا۔ اب یہ وہ خاتون ہے کہ ان کے جب حمل ٹھہرا، پہلی بات تو یہ کہ ان کا جو حمل ہے نا وہ ٹھہرتا نہیں تھا، حمل ہوتا تھا گر جاتا تھا، ہوتا تھا گر جاتا تھا۔ اب کی بار یہ جو حمنا حضرت مریم کی جو والدہ ہیں حمنا، انہوں نے اس بار نظر مانی تھی کہ اب جب میرا حمل ٹھہرا تو اس سے جو بھی میری اولاد ہوگی میں اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وقف کر دوں گی، اسے دین کی راہ میں اللہ کے لیے وقف کر دوں گی، میں اس کے اوپر اپنی کوئی ذمہ داری، کوئی حق حقوق نہیں رکھوں گی، وہ صرف اللہ کے لیے خاص خالصتاً ہوگا، صرف اسی کی عبادت ہوگی اور اسی کے لیے ساری بندگی ہوگی، اور میں اس کو اللہ کے لیے آزاد کر دوں گی۔ لیکن اب ہوا کیا؟ اللہ کے حکم سے حمل بھی ٹھہر گیا، وضع حمل بھی ہوا، لیکن اب بیٹی ہوئی، کیونکہ ان کے گمان میں تو یہ تھا کہ اللہ بیٹا دے گا تو بیٹے کو میں نکال دوں گی، وہ جائے گا دین کے کام کے لیے وقف کر دے گا اپنے آپ کو، لیکن اب اللہ کی طرف سے امتحان تھا، آزمائش تھی، اللہ نے انہیں بیٹی سے نوازا۔ لیکن یہ وہ نیکوکار ہیں، یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے لیے چن لیا ہے، یہ وہ چنے جانے والے خاندان کی عورت ہیں کہ جب انہیں اللہ نے بیٹی سے نوازا، انہوں نے اس پر بھی کوئی کیلو کال نہیں کیا، اور وہ جو اپنی نظر مانی ہوئی تھی اس نظر کو پورا کرتے ہوئے اس بیٹی کو بھی اللہ کی راہ میں جو ہے وہ نکال دیا اور اللہ کے لیے جو ہے وہ وقف کر دیا، گویا کہ اپنی جو انہوں نے جو منت مانی ہوئی تھی اس کو پورا کر دیا۔ ہمیں یہاں سے ایک اور بات پتہ چل رہی ہے کہ جو اللہ کے نیک برگزیدہ بندے ہوتے ہیں وہ جب کوئی ارادہ کرتے ہیں، کوئی نیت کرتے ہیں، کوئی منت مانگتے ہیں تو پھر اس کو پورا بھی کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی کیلو کال نہیں رکھتے ہیں کہ یا اللہ اب تو میری بیٹی ہو گئی ہے، بیٹی کے تو معاملات ہی الگ ہوتے ہیں، میں اس کو کس طرح سے گھر سے نکالوں، کس طرح سے اسے تیری راہ میں وقف کر دوں، نہیں، کوئی کسی طرح کا کیلو کال تردد کچھ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے جب ایک چیز کا وعدہ کر لیا تھا تو فوراً اس کے اندر وعدہ خلافی کیے بغیر انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا، اور اس بیٹی کا نام کیا رکھا؟ مریم۔ حضرت مریم جو ہے وہ ان کا نام رکھا، اور ان کو اللہ کی راہ میں اپنی بیٹی کو بھیجا، کس لیے؟ عبادت گزار بننے کے لیے، کہ الہی میں نے اس کو بھیج دیا، اب اس کو اپنا عبادت گزار بنا لے۔ اللہ نے اس دعا کو قبول کیا، اس بیٹی کو اور اس کی پوری ذریت جو ہے اس کو بھی چن لیا۔ یہ وہ چنے جانے والا خاندان ہے۔ پہلی اس کی کیا صفت تھی؟ جب منت مانگ لی ہے تو اس منت کو پورا کیا ہے۔ اب اس حضرت مریم کو جو ہے جب وہ نکالا ہے تو اللہ نے حضرت مریم کو بھی چن لیا، اور اب یہ وہ رویے ہیں جو ہمیں بھی سمجھنے ہیں کہ جب والدین اپنی اولادوں کو پیش کرتے ہیں تو پھر اللہ ضرور ہی انہیں چن لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اپنی اولادوں کو پیش کرنے کی توفیق دے اور ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اپنی سوچیں بدلنے کی توفیق دے۔ کیونکہ آج اگر ہم اپنی بیٹی کو تھوڑا سا ذرا باہر نکالنے ہی لگتے ہیں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا کوئی بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ابھی میں ایک اوور آل بات کروں گی، صرف دین کی تعلیم کی ہی نہیں، کوئی سی کام کے اس کو باہر نکالنے لگتے ہیں تو ہمارے اوپر ایک ٹینشن، ایک سٹریس آ جاتا ہے، پتہ نہیں اس کی حفاظت کو کیسے ہوگی، یہ تو ایک لڑکی ہے، اس کے حیا کا معاملہ کیا ہوگا، اس کی حفاظت کیسے ہو پائے گی، مختلف طرح کی ٹینشنیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کر اگر دین کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے نکال دیا
جائے، قرآن و حدیث کا معاملہ جب آ جاتا ہے کہ یہ تھوڑا ٹائم نکلے، اس کی جا کے تعلیم حاصل کرے، تو ہمیں ڈھیر اور ڈھیر فکریں جو ہیں وہ کھا جاتی ہیں۔ لیکن یہ وہ خاندان، یہ وہ بیٹی جس کو وقف کر دیا گیا، اللہ کا عبادت گزار بنا دیا گیا، لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر کسی طرح کی ٹینشن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صبر کر کر اللہ پر توکل کیا تھا، اور توکل کرنے والوں، صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کا حکم ہے ان اللہ مع الصابرین، میں پھر ان کا مددگار ہو جاتا ہوں۔ صبر کرنے والوں، اللہ کی اطاعت اور توکل کرنے والوں کے لیے اللہ واقعی کافی ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہاں پر 3 چیزیں ہیں جن کا خوف جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے، اگر آج ہم بھی اپنے بچیوں کو نکالنے لگیں تو سب سے زیادہ 3 بڑے خوف ہوتے ہیں جو ہمیں ستاتے ہیں۔ کون سے 3 بڑے خوف ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر اب یہ قرآن کو پڑھنے لگ جائے گی تو یہ کہیں بہت زیادہ ریجڈ ہی نہ ہو جائے، کہیں بہت زیادہ کٹر ہی نہ ہو جائے، کہیں بہت زیادہ قرآن کے اندر جو ہے وہ کرپٹ نہ ہو جائے، اس کے اندر جو ہے قرآن کو لے کر بہت زیادہ کٹر پن نہ آ جائے، اور یہ کہیں ہمارے معاشرے کے اندر مس فٹ نہ ہو جائے کہ ہمارے معاشرے کے مطابق چل ہی نہ پائے۔ اور پھر اس کے بعد جو دوسرا خوف جو سب سے زیادہ ماؤں کو ستاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اچھا اس کی شادی کہاں ہوگی؟ اگر اس کو میں نے دین کی تعلیم دے دی تو پھر اس کی شادی کہاں ہوگی؟ یہ تو اگر کٹر بن گئی، دین کی تعلیمات کے مطابق پراپر اپنی زندگی گزارنے لگ گئی تو اس کی شادی کہاں ہوگی؟ آج تو اچھی بھلی لڑکیوں کے رشتے نہیں آتے، یہ اگر دین کی تعلیمات کرنے لگ گئی، پڑھنے لگ گئی، قرآن پڑھنے لگ گئی، اس کے مطابق عمل کرنے لگ گئی، پردہ کرنے لگ گئی، تو یہ تو معاشرے میں مسفٹ ہو جائے گی، اس کا تو کوئی اچھا رشتہ ہی نہیں آئے گا۔ اور پھر تیسرا خوف کیا ہوتا ہے کہ یہ جو عورت ہے، اس کو تو آج کل تو کہا جاتا ہے کہ عورت اور مرد جو ہے وہ تو دونوں گاڑی کے پہیے ہیں۔ اگر میں نے اس کو صرف قرآن کی تعلیمات ہی دے دی اور میں نے اس کو اور جو ہے وہ باقی چیزوں سے دور رکھا، دین کی تعلیم نہ دی، اس کو کوئی کسی قابل نہ بنایا کہ یہ کما سکے، تو کل کو کیا کرے گی؟ گھر کیسے چلائے گی؟ یہ تو معاشرے کے اندر بالکل سٹینڈ ہی نہیں کر پائے گی۔ یہ وہ 3 ایسی چیزیں ہیں جس کی بیس پر اپنی بیٹیوں کو روک دیا جاتا ہے کہ وہ قرآن کی تعلیم ہی حاصل نہ کریں گی۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں یہ فکر ہے کہ وہ معاشرے میں مس فٹ ہو جائیں گی، وہ بہت زیادہ کٹر ہو جائیں گی، ان کا رشتہ کہاں سے آئے گا، وہ اپنا کھانا پکانا کمانا اپنے قدموں پر کیسے کھڑی ہوگی، تو آؤ اور دیکھو اور یہ رداد سنو کہ جب اس ماں نے، اس حمنا نے جب اپنی بیٹی کو اللہ کی راہ میں نظر مان کے وقف کر دیا تھا، تو وہ جو حضرت مریم ہے ان کا واقعہ اپنی آنکھوں سے سن لو، اپنی آنکھوں سے پڑھ لو کہ جب اس بیٹی کو بھی اللہ کی راہ میں قرآن اور حدیث کے لیے نکالا گیا تھا تو اللہ اس کا حامی و مددگار ہو گیا تھا۔ کیسے ہوا تھا اس کا حامی و مددگار؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی سب سے پہلا ڈر کہ اس کا کفیل کون ہوگا، اس کا کفیل اللہ نے بہترین بنا دیا۔ اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اس کا کفیل بنا دیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کون تھے؟ جو کہ ایک بہت بڑے نبی بھی تھے، ان کے خالو بھی تھے، اور پھر ان کی کوئی اور اولاد بھی نہیں تھی، اس لیے ان کے لیے ان کی کفالت کرنا جو ہے وہ بہت آسان تھا۔ اپنا سارا وقت جو ہے وہ ان کو دیتے تھے اور ان کی اچھی تربیت بھی کرتے تھے۔ اب حضرت مریم علیہ السلام نے بیت المقدس کے ایک کونے کو پکڑا اور وہاں پر اپنے آپ کو عبادت کے لیے مختص کر لیا۔ وہاں پر پھر اگلی فکر یہ تھی کہ کھانے کو کہاں سے آئے گا؟ اللہ نے کھانے کا بندوبست بھی کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب میں مریم کے پاس جاتا تو اس کے پاس طرح طرح کے پھل موجود ہوتے تھے، اس کے پاس وہ میوہ جات موجود ہوتے تھے، اور میں جا کر سوال کرتا تھا کہ مریم، یہ پھل اور یہ میوہ جات تو میں نے تمہیں لا کر ہی نہیں دیے، یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ اور پھر وہ پھل اور میوے بھی وہ ہوتے تھے جو کہ بے موسمی ہوتے تھے، سیزنل ہوتے ہی نہیں تھے، اس علاقے میں، اس ایریا میں موجود ہی نہیں ہوتے تھے۔ تو اس پر حضرت مریم جو ہے وہ بہت خوبصورتی سے جواب دیتی تھیں کہ مجھے یہ پھل میرے اس رازق رب نے دیے ہیں، یہ اس رازق رب کی طرف سے جو ہے وہ میری طرف عطا کیے گئے ہیں، مجھے دیے گئے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ توکل ہے، یہ وہ صبر ہے، یہ وہ اطاعت اور بندگی کی ساری کرامات ہیں۔ اسی کی وجہ سے ہی حضرت مریم علیہ السلام کی اللہ نے بہترین کفالت بھی کی، بہترین رزق میں سے انہیں عطا بھی کیا، بہترین طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ہر چیز کا انتظام کر دیا۔ تو یہ کیا تھا؟ اللہ
صبر کرنے والوں کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جو توکل کر کے اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، اللہ ان کا حامی و مددگار ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی اپنی اولادوں کو دین کی تبلیغ کے لیے اور دین کی تعلیم کے لیے وقف کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ میری اس منت کو قبول فرما۔ اب کیا کر رہی ہیں؟ منت کو مانگا ہے، منت مانگنے کے بعد صرف ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ نہیں گئی ہیں، بلکہ اس کی قبولیت کی دعا بھی کر رہی ہیں۔ کیا سمجھ میں آیا؟ جب بھی کوئی نیکی کا کام کرے تو نیکی کرنے کے بعد بس اب کرسی بچھا کے بیٹھ نہیں جائیں کہ بہت نیکی کر لی میں نے، نہیں، نیکی کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی دعا کی جائے گی کہ الہی یہ جو میں نے ٹوٹی پھوٹی چھوٹی سی نیکی کر لی ہے نا، اس نیکی کو میرے سے قبول بھی فرما لے۔ نیکی کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی فکر میں لگے رہنا ہے۔ بلا شبہ تو ہر ایک سننے والے اور جاننے والا ہے۔ پھر جب بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی کہ میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا اسے اللہ خوب جانتا تھا۔ اللہ کو تو پہلے سے پتا تھا کہ بیٹی ہونی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب ان کا امتحان لینا چاہا تھا، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ اب میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ دیکھیں ان کا رویہ، یہ اس لیے چنا گیا تھا یہ خاندان، کیونکہ اس خاندان نے پہلے بیٹی کو منت مانگی تھی تو اس کو پہلے کچھ تھوڑا سا پریشان ہوئی کہ الہی لڑکا تو لڑکی کی طرح نہیں نا، لڑکی تو لڑکے کی طرح نہیں نہ ہوتی، لیکن فوراً ہی کہا الہی میں نے پھر بھی منت مانگی تھی، میں نے اس کو تیری راہ میں دے دیا۔ اب ساتھ ہی دعا بھی کر رہی ہیں کہ الہی اس لڑکی کو بھی اور اس کی پوری جو نسل ہے، ذریت ہے، اس کو بھی شیطان کے وسوسے سے دور رکھنا۔ یہ ہے وہ کرنے کا کام جو ہم نے کرنا ہے، اپنی اولادوں کے اور نکال دینا ہے، لیکن اگر دعائیں کرنی اور فکریں کرنی ہیں تو وہ یہ ہیں کہ ان کے لیے دعا کی جائے، فکر کی جائے کہ الہی ان کو شیطان کے وسوسوں سے دور رکھنا۔ جب وہ شیطان کے وسوسوں سے دور رہیں گے تو ان کے لیے پھر اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب چنانچہ اس کے رب نے اس کی منت کو بخوشی قبول فرما لیا اور نہایت اچھی طرح اس کی نشوونما کی۔ زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ جب بھی زکریا علیہ السلام مریم کے کمرے میں داخل ہوتے تو اس کے ہاں کوئی کھانے پینے کی چیز موجود پاتے تو پوچھتے مریم یہ تجھے کہاں سے ملا؟ کہہ دیتی اللہ کے ہاں سے ملا۔ بلا شبہ اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ جب زکریا علیہ السلام نے مریم کا یہ جواب سنا تو اس نے اپنے رب سے دعا کی۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی ایک امید پیدا ہوئی نا کہ وہ رب جو کہ حضرت مریم کو یہاں پر بند کوٹری کے اندر بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو وہ رب میری دعا کیوں نہیں سن سکتا؟ اب حضرت زکریا نے بھی دعا کی، اور کیا دعا کی؟ میرے رب مجھے اپنی جانب سے نیک اور پاکیزہ سیرت اولاد عطا فرما۔ یہ کیا تھا؟ یہ حضرت زکریا تھے جنہوں نے جب حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل دیکھے اور خود کیا ہیں، خود اب بوڑھے ہو چکے ہیں، بے اولاد ہیں، بیوی بانجھ ہے، لیکن اس کے باوجود ایک امید پیدا ہوئی کہ جو رب اس مریم کو اس کوٹری کے اندر بے موسمی پھل دے رہا ہے وہ میری بوڑھی اور بانجھ بیوی کو اور مجھ جیسے بوڑھے کو بھی اولاد کی نعمت سے ضرور ہی نواز سکتا ہے، اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ تو اب دعا کر رہے ہیں، اور کس طرح دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے ایک پاکیزہ سیرت اولاد دے، تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اور پھر ہم نے سورہ مریم میں دیکھا تھا کہ دعا جب کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں یا اللہ میں تیرے سے دعا مانگ کے کبھی نامراد ہوا ہی نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے تو ضرور میری دعا سنے گا۔ تو جب اس طرح عاجزی انکساری کے ساتھ توکل کے ساتھ جب دعا مانگی گئی تو پھر زکریا محراب میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے کہ انہیں فرشتے نے آ کر پکارا، اور پکار کر کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے۔ دعا قبول ہو گئی۔ نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور پھر دعائیں بھی وہ جو اتنے یقین اتنے رسوخ کے ساتھ کی جائیں، اپنے دل کی حالت کو بیان کر کے کی جائیں، وہ دعائیں ضرور ہی قبول ہوتی ہیں۔ اب جب ان کی دعا قبول ہوئی تو اللہ کا ایک کلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا، وہ سردار ہوگا، اپنے نفس کو روکنے والا اور نبی ہوگا، اور وہ بہترین کردار کا مالک ہوگا۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے میرے رب میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ میں تو خود بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے۔ اب دیکھیں، اب انسان ہے نا، بشر ہے، انسان ہونے کے ناطے اب ایمان کا جو درجہ ہے وہ کچھ ڈگمگایا، ایمان کا لیول اب کچھ تھوڑا سا کم ہوا تو کہنے لگے الہی میرے ہاں کیسے بیٹا ہو سکتا ہے، میری بیوی بانجھ ہے، میں بوڑھی ہوں۔ اس پر کیا کیا؟ اللہ نے کہا کہ تو گھبرا نہیں۔ اللہ نے جواب دیا ایسا ہی ہوگا، اللہ جسے
چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے. اللہ کے ہاں کوئی کام مشکل نہیں ہے. اللہ چاہے تو اس بوڑھے کو اور اس بانجھ بیوی کو بھی چاہے تو وہ اولاد دے سکتا ہے جب دعا کی جائے. دعا یقین اور رسوخ کے ساتھ کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے. اب زکریا علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار پھر میرے لیے کوئی نشانی بتا دے, یقین نہیں نہ آ رہا ابھی تک کہ مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے. کہہ رہے الہی مجھے کوئی نشانی دکھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دن لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کر سکیں گے. ان دنوں اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کیجئے اور صبح و شام اس کی تسبیح کیجئے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اچھا تم نشانی چاہتے ہو تو نشانی اس کی یہ ہے کہ تم 3 دن تک جو ہے وہ بات نہیں کرو گے. اب اس کے اندر 2 مطلب تھے. ایک تو یہ تھا کہ تمہاری زبان بندی ہو جائے گی, تم اپنی زبان سے کچھ بول ہی نہیں پاؤ گے, اور دوسری چیز یہ تھی کہ تم چپ کر روزہ رکھ لینا, تم خود خاموش رہ جانا اور اس سارے ڈیوریشن کے اندر تم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرنا, اللہ کو یاد کرنا, اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا. کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کے ملنے پر ذکر کی کثرت اور تسبیح کی جو کثرت ہے اس کو اور زیادہ کر دیا جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی اور تجھے پورے جہان کی عورتوں پر ترجیح دے کر منتخب کر لیا. مریم اپنے رب کی فرما بردار رہنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر تم بھی رکوع و سجود کیا کرو. یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. آپ اس وقت ان لوگوں کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنے قلم اس فیصلے کی خاطر پھینک رہے تھے کہ ان میں سے مریم کا سرپرست کون بنے. نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ باہم جھگڑا کر رہے تھے. اب یہاں پر پہلی چیز یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر مسلمانوں کو با جماعت نماز کا حکم دیا جا رہا ہے اور واضح طور پر عورتوں کو بھی جو ہے وہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو عورتیں ہیں وہ بھی با جماعت نماز ادا کر سکتی ہیں, کیونکہ یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ مریم تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرو. ایک چیز. دوسری چیز یہاں پر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مریم تجھے اللہ نے تمام جہانوں کی عورتوں پر فضیلت دے کر تجھے چن لیا ہے. یہاں پر ہمیں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام وہ تھی جن کو اللہ نے منتخب کر لیا تھا, جنہیں اللہ نے چن لیا تھا, اپنے کام کا بنا لیا تھا, جن کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا تھا اور انہیں پھر ساری دنیا کی عورتوں پر ترجیح بھی دی تھی. ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے تو بہت سے کامل گزرے ہیں, مردوں میں سے تو بہت ہی لوگ کامل گزرے ہیں, درجہ کمال تک پہنچے ہیں, لیکن عورتوں میں سے چند عورتیں ہی ہیں جو کہ درجہ کمال تک پہنچی ہیں اور ان عورتوں میں کچھ نام بتائے گئے. وہ نام کون سے ہیں؟ سب سے پہلے مریم بنت عمران یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ یا حضرت مریم علیہ السلام. دوسری فرعون کی بیوی آسیہ, اور تیسری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یہ وہ ہیں جن کو عورتوں پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جس طرح سے سب کھانوں پر سرید کو. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ میں واضح طور پر یہ وعدہ دے دیا گیا کہ وہ مریم جو ہے اس کو چن لیا گیا, اسے اللہ نے اپنے کام کا بنا لیا, اسے درجہ کمال تک پہنچا دیا. پھر ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے زمین پر 4 لکیریں کھینچی اور پھر پوچھا کہ تم ان لکیروں کے بارے میں جانتے ہو؟ تو صحابہ کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے, ہم کیسے جان سکتے ہیں ان لکیروں کی حقیقت. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں جانے والی 4 خواتین ہیں. ان کے ناموں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ بنت خویلد, حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, فرعون کی بیوی آسیہ, اور چوتھی وہی مریم بنت عمران. یہ حضرت مریم علیہ السلام جو کہ درجہ کمال تک بھی پہنچ گئی اور پھر انہیں جنت کا وعدہ بھی دے دیا گیا. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اپنے دین کے لیے چن لے, ہم سے دین کا جو کام ہے اس کو زیادہ سے زیادہ لے لے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اپنے کام کا بنا لے. آمین ثم آمین.
اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم اللہ تجھے اپنے کلمے کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا اور وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں شمار ہوگا، اور وہ لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور بڑا نیک سیرت ہوگا۔ مریم کہنے لگی پروردگار میرے ہاں کیسے بچہ ہوگا جبکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک بھی نہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا، کیا کہا اللہ نے؟ ایسا ہی ہوگا، جو اللہ چاہتا ہے اسے ہی پیدا کرتا ہے، اور وہ جو تم جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس کہہ دیتا ہے کیا کن ہو جا فیکن، وہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عیسیٰ بن مریم کو کتاب و حکمت، تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا اور اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا۔ چنانچہ جب وہ رسول کی حیثیت سے بنی اسرائیل کے پاس آیا تو کہا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے واقعی پرندہ بن جاتا ہے، نیز میں اللہ کے حکم سے مادر زاد اندھے کو بھی کوڑی کو ٹھیک کر دیتا ہوں، مردوں کو زندہ کرتا ہوں، نیز جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو سب تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو تمہارے لیے ان باتوں میں کافی نشانیاں ہیں، اور تورات کی ہدایت جو میرے زمانے میں موجود ہے میں اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، نیز اس لیے آیا ہوں کہ بعض باتیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں انہیں تمہارے لیے حلال کر دوں۔ میں تمہارے پاس اپنے رب کی نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو۔ بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی اور تعلیمات جو ہیں وہ بتائی اور سکھائی سمجھائی جا رہی ہیں۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے کفر کا انکار کا پتہ چل گیا تو وہ کہنے لگے کوئی ہے جو اللہ کے دین کے لیے میری مدد کرے؟ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا جو کہ ہر نبوت کے اعلان کے بعد ہر کسی کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ وہ کیا تھا؟ جب بھی کوئی نبی دین کی تعلیمات، اللہ کے احکامات بتاتا تھا تو ان کی مخالفت کی جاتی تھی۔ اس قوم، اس قبیلے، اس معاشرے کے لوگ جو ہیں وہی دشمن بن جاتے اور جانی دشمن بن جاتے کہ اس چیز کو کس طرح سے جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ اس کے لیے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر مدد مانگی، اور مدد مانگتے ہوئے کیا کہا؟ من انصاری اللہ، کوئی ہے جو میرا مددگار ہوگا؟ اس دین کی حفاظت کے لیے کوئی ہے جو میری مدد کرے گا؟ تو اب اس پر جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ کون میری مدد کرے گا تو حواریوں نے جواب دیا، اور کیا کہا تھا؟ نحن انصار اللہ۔ انصاریوں نے کہا، حواریوں نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہم آپ کے مددگار ہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اب یہاں پر انہیں حواری کیوں کہا جا رہا ہے یہ بات سمجھ لیتے ہیں۔ حواری بیسیکلی جو ہے وہ تین لفظ، روٹ ورڈ اس کے تین ہیں، ہے، واو اور رے۔ حواری کا مطلب ہوتا ہے سفید، یعنی کہ یہ وہ لوگ تھے، یہ کوئی اسپیسیفکلی کوئی کیٹیگری نہیں تھی بلکہ یہ انہیں نام دیا گیا ہے۔ حواری وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ایمان اور اپنے دل کو، اپنے ایمان کو استغفار کر کر کے اپنے دلوں کو پاک کر لیا تھا، سفید کر لیا تھا۔ یہ کوئی اسپیسیفک کوئی کنبہ نہیں تھا، کوئی الگ سے لوگ نہیں تھے، بلکہ ان کو اس وجہ سے حواری کہا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے ایمان اور استغفار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اپنے دلوں کو جو ہے وہ سفید کر لیا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنے سارے باقی جذبات کو دھو کر بالکل صاف ستھرا کر لیا تھا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن کے اندر محفوظ کر دیا ان کا نام۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس قرآن کے اندر رکھ دیا، اور اس الزہراوین سورہ آل عمران کے اندر اس کو رکھ دیا کہ یہ وہ صورت ہے کہ جس کی تلاوت بھی تم کرتے جاؤ، اس کے اندر حواریوں کا ذکر بھی ہے، اور پھر یہ وہ صورت بھی ہے جو کہ قیامت کے روز تمہاری سفارشی بھی بن جائے گی۔ تو یہ وہ حواریوں کی امپورٹنس ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہمیں بھی دین کے کام کے لیے بلایا جائے تو ہم بھی فوراً کہیں کہ من انصار اللہ، نحن انصار اللہ، الہی ہم مدد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، اشاعت اور دین کی تعلیم اور حفاظت کے لیے چن لے، آمین ثم آمین۔ الہی جب بھی ہمیں کہیں سے بھی دین کی دعوت، تبلیغ اور اشاعت کا حکم آئے تو بغیر کسی ڈیلے، بغیر کسی پوسٹپونمنٹ کے ہمیں فوراً ہی دین اور دعوت کی تبلیغ اور کام کے لیے چن لیجئے، آمین ثم آمین۔
اے ہمارے رب جو کچھ تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی کی، لہٰذا ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور اب بنی اسرائیل سیدنا عیسیٰ کے خلاف خفیہ تدبیر کرنے لگے اور جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر انہی پر لوٹا دی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اور اللہ کی تدبیر ہی تھی جب اس نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور ان کافروں سے تجھے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تیری پیروی کریں گے انہیں تا قیامت ان کافروں پر غالب رکھوں گا۔ تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، لہٰذا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ پھر اگر کوئی شخص علم اور وحی آ جانے کے بعد بھی اس کے بارے میں آپ سے جھگڑا کرے تو آپ اسے کہیے آؤ ہم اور تم اپنے اپنے بچوں اور بیویوں کو بلا لیں اور خود بھی حاضر ہو کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں، جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ بالکل سچے واقعات ہیں اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور اللہ ہی بالادست اور حکمت والا ہے۔ اہل کتاب تم حق و باطل کی آمیزش کیوں کرتے ہو اور جانتے بوجھتے سچی بات کو کیوں چھپا دیتے ہو؟ اہل کتاب کے کچھ لوگوں نے کہا، آپس میں سازش تیار کی کہ جو کچھ ان ایمان والے مسلمانوں پر نازل ہوا ہے پہلے پہر تو اس پر ایمان لاؤ اور پچھلے پہر اس کا انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ اور وہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والوں کے سوا کسی کی بات کا ہم اعتبار نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ ہدایت وہ ہے جو اللہ کی ہے کہ وہ کسی دوسرے کو بھی وہی کچھ دے دے جو تمہیں دیا۔ ہدایت وہی ہے جس سے وہ تمہارے رب کے حضور تم پر حجت قائم کر سکیں۔ نیز ان سے کہیے کہ فضل و شرف تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے اسے فضل دے دے کیونکہ وہ بڑا وسیع النظر اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ جسے چاہے اپنی رحمت سے مخصوص کر لے اور بڑے فضل کا وہ مالک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب پر بھی اپنا فضل ڈال دیجئے، ہم سب پر بھی اپنا فضل کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ اگر میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں اور پھر کوئی ایسا رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو تو تمہارے پاس ہو، وہ تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک وعدے کا ذکر اور تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس وقت کو یاد کرو جب تم سے وعدہ لیا تھا اور تم سے کہا تھا کہ جب بھی تمہارے اوپر کوئی ایسا نبی آئے گا جو کہ تمہارے اوپر تعلیمات لے کر آئے گا تو تم سب صرف اسی کی لائن پر جو ہے وہ متفق ہو جاؤ گے اور باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دو گے۔ تو یہ وہ وعدہ الست ہے، یہ وعدہ الست ہے جس کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کو ان کی روحوں سمیت جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حضور حاضر کیا تھا، اور وہاں پر حاضر کرنے کے بعد اللہ نے ان سے پوچھا تھا کہ آج بتاؤ تمہارا رب کون ہے، آج بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے، الست بربکم۔ اور اس وقت ہم سب بنی نوع انسان نے وہاں پر جمع ہو کر واضح طور پر کہا تھا کہ الہی قالوا بلا، تیرے سوا کوئی رب نہیں ہے، ہم صرف اور صرف تجھے ہی مانتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیری بندگی کریں گے، تیری ہی اطاعت کریں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب انسانوں کے جسموں اور روحوں کو مٹا کر الگ الگ کر دیا تھا۔ الگ الگ کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کی پہلی موت تھی، انسان کی پہلی موت تھی۔ اس کے بعد اس دنیا میں ہمیں بھیجا گیا، اس دنیا میں بھیجے جانے کے لیے ہمارے ماں باپ کا انتخاب کیا گیا، کس طرح سے ہماری ولادت ہوئی، یہ ہماری پہلی زندگی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہمارا مرنے کا وقت ہوگا وہ دوسری موت، اور پھر اس کے بعد جو قیامت کے روز ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوبارہ سے اٹھائیں گے اور اٹھا کر ہم سے حساب اور کتاب لیں گے، وہ ہماری دوسری زندگی ہوگی۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ وہ جو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں نے ہر انسان کے لیے 2 زندگیاں اور 2 موتیں لکھی ہیں، تو وہ یہ کانسیپٹ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے تمام وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ جو تب ہم نے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے، کوئی الہ ہی نہیں ہے، عبادت کریں گے تو صرف تیری کریں گے، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، الہی ہمیں تمام ہی طرح کے شرک سے محفوظ رکھ لیجئے، آمین ثم آمین۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دے کر نبیوں سے پوچھا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میرے اس عہد کی ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ نبیوں نے جواب دیا ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اب تم اس بات پر گواہ رہو اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، پھر اس کے بعد جو بھی اس عہد سے پھر جائے گا تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ گویا کہ بدعہدی کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی اللہ سے وعدہ کر کے اس کے اندر بدعہدی کرتا ہے تو پھر وہ فاسقوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان میں نہ بنائیے گا۔ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی موجود ہے سب کچھ اسی کے تابع فرمان ہے اور سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی ہے، اور اس پر بھی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادوں پر نازل ہوئی تھی، اور ان کتابوں پر بھی جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے تابع فرمان ہیں، اور جو شخص اسلام فرما بردار کے سوا کوئی اور دین چاہے گا تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہ وہی آیت جس کا ریفرنس میں نے آپ کو پہلے بھی دیا کہ اللہ نے کہا کہ اگر کوئی میرے پاس دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا تو وہ اس سے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، اسے ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ ایسے لوگوں کو اللہ کیوں کر ہدایت دے سکتا ہے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس اس بات کی واضح دلائل بھی آ چکے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ناانصاف لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ایسے لوگوں کا بدلہ یہی ہو سکتا ہے کہ ان پر اللہ کی بھی لعنت ہو، فرشتوں کی بھی لعنت ہو اور سب لوگوں کی بھی۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان میں نہ بنائیے گا۔ وہ عذاب میں ہمیشہ مبتلا رہیں گے، ان سے یہ عذاب نہ ہلکا کیا جائے گا، نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ ہاں، اس کے بعد جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور اس سے بچ بچ کر زندگی گزاری، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد بھی کفر اختیار کیا، پھر اس کفر میں بڑھتے ہی گئے، تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور حقیقتاً ایسے ہی لوگ گمراہ ہیں۔ جو لوگ کافر ہیں پھر کفر کی حالت میں ہی وہ مر جائیں گے، اور اگر وہ زمین بھر بھی سونا دے کر خود کو چھوٹ جانا چاہیں تو ان سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جنہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہم الہمنا رشدا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں میں نہیں بنائیے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس لوگ وہ پھر روز جب اتنی نافرمانیاں کر کے اللہ کی آئے ہوں گے اور قیامت کے روز وہ مجھے دنیا بھر کا مال بھی اکٹھا دے کر اپنی جان چھڑوانا چاہیں گے، سفارش کروانا چاہیں گے، اس روز ان سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ کوئی مال ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ وہ مال جو اس دنیا میں وہ جمع کر کے رکھتے تھے، اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، اور ان کی محبت ان کے دلوں کے اندر رچی اور بسی ہوئی تھی، وہ سارا کا سارا مال بھی اب وہ جمع کر کے قیامت کے روز میرے سامنے رکھ دیں گے کہ ان سے شاید ان کی بچت ہو جائے۔ تو نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ اس دن کوئی مال ان کے کام نہیں آئے گا اور ان کو عذاب دیا جائے گا جو کہ بہت سخت ہوگا، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توبہ اور اصلاح کر کے آپ کی طرف پلٹنے کی توفیق دے دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو، ہماری کوششوں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایمان عطا کر دیجئے، ہمیں کفر کی پہچان کرنا ہمارے لیے آسان بنا دیجئے، کفر کی کراہت اور نفرت ہمارے دل میں ڈال دیجئے، اور کفر سے اجتناب کرنا ہمارے لیے آسان بنا دیجئے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔